अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू माय चैनल लाइब्रेरी वॉइस। तमाम न्यू वीडियो अपडेट्स के लिए मेरे चैनल लाइब्रेरी वॉइस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि मेरी आने वाली तमाम न्यू वीडियोस अपडेट्स आप तक बर वक्त पहुँच सकें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक भी कर दीजिएगा। आइए अब चलते हैं नॉवेल चांद के कैदी की नेक्स्ट एपिसोड की तरफ। अम्मा की हालत सबसे ज़्यादा ख़राब थी। उन पर अजीब सी बेकरारी, एक अजीब सी बेकली छाई हुई थी। उनकी घबराई घबराई सी निगाहें, उनके लरसते हुए होंठ, कपकपाते हाथ, ये सब उनकी बेपनाह बेकरारी का सबूत थे। जल्दी जल्दी चले आना वकारुल हसन, हमारा खुदा के सिवा और तुम्हारे अलावा कोई आसरा नहीं है। उन्होंने अपने कपकपाते हाथों में वकारुल हसन का हाथ थामा तो एक यख लहर सी वकारुल हसन की उंगलियों से होती हुई पूरे बदन में ठहर गई। उसने अम्मा की आंखों में भड़क कर बुझते हुए चराग की सी कैफियत महसूस की। खुदा पर भरोसा रखिए अम्मा, अगर उसने हमारी किस्मत में इन अजाबों से पनाह लिखी है तो इंशाल्लाह हम इस बार कामयाब हो जाएंगे, और अगर ऐसा नहीं है तो आपने मुझे सब्र और शुक्र करना तो सिखा ही दिया है, वही काम आएगा अम्मा। उसके कामों में किससे दखल? वकारुल हसन का लहजा मायूस कुन था। वो तो गाड़ी चलने का वक्त हो गया, वरना जुदाई का ये चक्कर पता नहीं कब तक चलता। इस बार वकारुल हसन ने शरफुद्दीन को ताकीद कर दी थी कि वो उन लोगों का हर हाल में ख्याल रखे। उसने वादा कर लिया और कह दिया कि वो उन्हें मुरादाबाद छोड़कर सीधा यहाँ आएगा और अब्बा से चंद रोज़ की रुख्सत लेकर हवेली पहुँच जाएगा। गाड़ी चली गई। वकारुल हसन बहुत निढाल था, उसके दिलो दिमाग मायूसी का शिकार थी। मैं उसे इस मायूसी से निकालना चाहता था। वो वहाँ से तांगे लेने की बजाय पैदल ही चल पड़ा। उसकी हालत किसी लुटे हुए मुसाफिर की सी थी। यूँ लगता था जैसे वो जुए में अपनी बहुत ही अजीज चीज़ हार कर लौट रहा हो। उसकी एक कैफियत नई थी जिसने मुझे भी परेशान कर दिया था। उसे अम्मा की आंखें याद आ रही थीं जो कभी जल उठती थी और कभी बुझ जाती थी। मैं उसे इस कैफियत से निकालना चाहता था, मगर ऐसी कोई बात भी नहीं करना चाहता था जिससे वो भड़क उठे और मुझे झिड़क दे। मेरे हिसाब से तो कामयाबी से हमकिनार होने का वक्त अब आया था। अब वो चाहता तो सारे वज़ाइफ कर सकता था। वज़ाइफ की वो किताब जो सुनहरे बाबा ने उसे दी थी वो अमरोहा में थी, इसमें आज़म उसके गले में और फिरोज़े की अंगूठी उसकी उंगली में थी। इस दौरान में कोसर मेरे लिए जाप करने के अलावा स्वामी जी को तलाश करने और हवेली को आज़ाद कराने की भी कोशिश कर सकती थी। फिर पता नहीं क्यों वकारुल हसन ये बातें सोचने और आइंदा का लाहा अमल तय करने के बजाय मायूसी का शिकार था। उसकी इस कैफियत ने मुझे भी मुस्तरिब कर दिया था। मैं उसे फ़ाल देखना चाहता था। उसके फ़ाल होने, ज़हनी तौर पर पुरसुकून होने का सबसे ज़्यादा फ़ायदा मुझे ही होता, इसलिए मेरा इस्तराब बेजा ना था। मैं कुछ कहकर उसे मज़ीद झुंझुलाहट में मुब्तला नहीं करना चाहता था, इसलिए खामोश रहा। उसे बिलाखिर पुरसुकून होना ही था। वो पैदल चलते चलते अचानक ठटक कर रुक गया। फिर मेरे देखते ही देखते रॉकेट किसी रफ्तार से चलने लगा। हमारे दाएं बाएं की इमारतें और दुकानें इतनी तेज़ी से गुजरने लगीं जैसे हम किसी तेज़ रफ्तार ट्रेन में बैठे हों। मैं पल भर को तो हक्का बक्का रह गया, लेकिन जल्द ही खुशी से बेहाल हो गया। मुझे याद आ गया कि जब वकारुल हसन पहली बार सुनहरे बाबा के हुजरे में वज़ाइफ पूरे करके घर की तरफ चला था, तब जल्दी घर पहुँचने के शदीद एहसास ने उसे यही रफ्तार बख्श दी थी। गोया वो वापस उन्हीं लम्हात में उसी शक्ति के साथ जाना चाहता था। गोया वो भी वही सोच रहा था जो मैं सोच रहा था। अब उसे मुखातिब करना आसान हो गया था, सो मैंने उसे धीरे से आवाज़ दी। इस दौरान में मेरी निगाह दोनों जानिब किसी की तलाश में सरगर्दा थी। उसने मेरी सरगोशी का कोई जवाब नहीं दिया। मैंने देखा कि हम बड़ा लंबा रास्ता पल भर में तय कर चुके हैं। सामने की शाहरा मसरूफ शाहरा थी। उस रास्ते पर तो इत्तेफाक से कोई भी नहीं टकराया था, मगर इस शाहरा पर कोई भी वकारुल हसन को देखकर हैरान हो सकता था। ये भी मुमकिन था कि वहाँ मजमा लग जाता। वकारुल हसन, रफ्तार को काबू में करो, आगे सड़क पर बहुत लोग होंगे। मैंने कुछ तेज़ लहजे में उसे मुखातिब किया। तुम जानते हो कि मुझ में अब भी वो ताकतें पिन्हा हैं जो मैंने हासिल की थी। वो सरखुशी के आलम में बोला, हाँ, जो कुछ तुम हासिल कर चुके हो उसे इस्तेमाल में नहीं लाते, वरना वो सब कुछ तुम्हारे अंदर मौजूद है। मैंने भी उसी खुशी से जवाब दिया। अगर ऐसा है तो क्या तुम भूल गए मैं जब पहली बार इस रफ्तार से चला था तो वो सड़क भी मसरूफ सड़क थी। वहाँ सिर्फ लोग ही नहीं बल्कि साइकिल, रिक्शा, गाड़ियाँ, सभी कुछ थीं, मगर ना मुझे किसी ने देखा था ना किसी को एहसास हुआ था। उस वक्त मैंने इस बात पर गौर नहीं किया था, मगर बाद में मैं बहुत दिन तक ये सोचता रहा था कि क्या उस दौरान में मेरा जिस्म लोगों की निगाहों से ओझल हो गया था। मगर मैं अपने जहन में पैदा होने वाले सवाल का जवाब नहीं पा सका था। आज मैं अपने उसी सवाल का जवाब चाहता हूँ। वो बेखुदी के से आलम में बोला। वो ठीक कह रहा था। इस बात का ख्याल आते ही मैं भी चौकन्ना हो गया। हम बहुत जल्दी उस शाहरा पर आ गए जो हर वक्त मसरूफ रहती थी। वहाँ फुटपाथ पर लोग भी थे, सड़क पर गाड़ियाँ, बसें, तांगे और साइकिल रिक्शा वाले भी थे। वकारुल हसन फुटपाथ पर चल रहा था और उसी रफ्तार से चल रहा था।
اسی رفتار میں وہ لوگوں کے درمیان راستہ بنا رہا تھا۔ میں نے لوگوں کو چونکتے تو دیکھا، لیکن یہ محسوس نہیں ہوا کہ وہ لوگ وقار الحسن کو دیکھ رہے ہیں یا نہیں۔ میں فوراً ہی وقار الحسن کے اندر سے باہر نکل آیا، اور تب میں نے وقار الحسن کو ہوا کے تیز جھونکے کی طرح گزرتے محسوس کیا۔ وہ ہوا کی لکیر کے مانند نظر آ رہا تھا۔ صاف لگ رہا تھا کہ وہ رفتار کم ہونے کی صورت میں ضرور نظر آ جاتا، لیکن تیز رفتاری اسے بچائے ہوئے تھی، گویا وہ تقریباً لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل تھا۔ میں وقار الحسن ہی کی رفتار سے چل رہا تھا۔ پھر جیسے ہی میں اس کے اندر واپس لوٹا تو اس نے مجھ سے پوچھا۔ میں نے اسے بتایا کہ میں نے کیا محسوس کیا۔ اب ہم حویلی کے قریب پہنچ چکے تھے۔ اس نے محلے میں داخل ہونے سے قبل ہی اپنی رفتار کم کر لی۔ وقار الحسن، اب تم مزید وظائف بھی جلد ہی شروع کر دو۔ میں نے بات شروع کی۔ اس وقت تم فارغ ہو، پھر پتہ نہیں حالات کیا رخ اختیار کر لیں۔ موقع غنیمت جانو اور کچھ کر ڈالو۔ کچھ شکتی مجھے بھی مل گئی تو میں بھی تم لوگوں کے کام آ سکوں گا۔ ہاں، آج میں وظائف کی کتاب دیکھوں گا، جو بھی میرے لیے کام کا کام ہوگا وہ عمل شروع کر دوں گا۔ وقار الحسن کی آمادگی میرے لیے نوی تھی۔ وقار الحسن نے حویلی کے گیٹ کا کنڈا بجانے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا تو دروازہ کھلتا چلا گیا۔ وہ پل بھر کو ٹھٹکا، حیران ہوا، پھر تیزی سے اندر داخل ہو گیا۔ اماں والا کمرہ خالی تھا۔ پوری حویلی میں غضب کا سناٹا تھا۔ وقار الحسن کے قدموں کی چاپ گونجتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ دبے قدموں سے تایا والے کمرے کی طرف بڑھا۔ اس کمرے کا دروازہ بند تھا، مگر ہاتھ لگاتے ہی وہ دروازہ تیز چرچراہٹ کے ساتھ کھل گیا۔ کوثر! وقار الحسن نے دھیرے سے اسے پکارا، مگر اس کی آواز دیواروں سے ٹکرا کر واپس آ گئی۔ تبھی مجھے خیال آیا اور میں نے وقار الحسن کے وجود کو چھوڑ دیا۔ پھر میں بھی اسے تلاش کرتا رہا۔ جوں جوں وقت گزر رہا تھا، وقار الحسن کی حالت بگڑتی جا رہی تھی۔ اس کا رنگ سفید ہو گیا تھا۔ اچانک وہ کوثر کو زور زور سے آوازیں دینے لگا۔ اس کی ہیجانی کیفیت نے اس کے بدن میں لرزہ پیدا کر دیا تھا۔ میں نے اسے خود پر قابو رکھنے کو کہا، اسے سنبھالا اور تسلی دی کہ وہ ضرور مل جائے گی۔ پھر ہم نے حویلی کا کونا کونا چھان مارا، مگر کوثر کا کہیں پتہ نہیں چلا۔ اب صرف اوپر ہی کا حصہ دیکھنے سے رہ گیا تھا، نچلے حصے میں تو وہ نہیں ملی تھی۔ وقار الحسن بہت گھبرایا ہوا تھا۔ اس کی تمام تر ذمہ داری وقار الحسن ہی پر تھی۔ اس کا گھبرانا بے سبب نہیں تھا۔ اگر اسے کچھ ہو جاتا یا وہ پھر پہلے کی طرح کہیں چلی جاتی تو پورا خاندان وقار الحسن کی جان کھا جاتا۔ وہ اب بھی اسے آوازیں دے رہا تھا۔ آخر اس نے اوپری حصے میں تلاش کرنے کا ارادہ کر لیا۔ مجھے بھی یہی خیال آیا کہ وہ یقیناً اوپر ہی گئی ہوگی۔ اس روز بھی وہ سوامی جی کی تصویر کے چکر میں اوپر جا رہی تھی، مگر وقار الحسن کے پکارنے پر نیچے واپس آ گئی تھی۔ میں نے وقار الحسن کو اوپر جانے سے روکنا چاہا، مگر وہ تو باولا ہو گیا تھا۔ اس نے میری ایک بات نہ سنی اور سیڑھیاں پھلانگتا ہوا پہلی منزل پر پہنچ گیا۔ یہ وہی حصہ تھا جہاں دائیں جانب دو چھتی بنی تھی، جہاں سے وقار الحسن نے پرکاش کی جلی ہوئی لاش نکال کر برگد کے پیڑ تلے دبائی تھی۔ دونوں طرف پھر سیڑھیاں اوپری منزل پر جا رہی تھیں۔ دو چھتی کے کواڑ اسی طرح سختی سے بند تھے جیسے وقار الحسن نے خود اپنے ہاتھوں سے بند کر کے اس کی کنڈی میں لوہے کی پتری اڑائی تھی۔ وہ سیڑھیوں والے حصے کی طرف مڑ گیا۔ میرے روکتے روکتے بھی وہ مرزا سہولت بیگ کے کمرے کے دروازے پر جا ٹھہرا۔ دروازہ بند نہیں تھا، اندر گہری خاموشی تھی۔ باہر بھی وقار الحسن کے بھاگتے ہوئے قدموں کی آواز تھمتے ہی خاموشی چھا گئی تھی۔ وقار الحسن، یہاں خطرہ بھی ہو سکتا ہے۔ ممکن ہے یہ سوامی جی کی چال ہو، وہ تمہیں یہاں تک لانا چاہتا ہو۔ آگے بڑھنے سے پہلے سوچ لو کہ یہاں تمہارے سوا کوئی نہیں ہے، اور مجھے تم نے وہ طاقت نہیں دی کہ میں تمہاری لاش اٹھا کر کہیں لے جا سکوں یا کسی کو تمہاری موت کی اطلاع ہی دے سکوں۔ میری آواز بھی تمہارے سوا کوئی نہیں سن سکتا۔ تم یہاں بڑی بے بسی کی موت مرو گے وقار الحسن، میں تمہاری کوئی مدد بھی نہیں کر سکوں گا۔ میں سرگوشی میں اسے آگے بڑھنے سے روک رہا تھا۔ یہ میں کوئی ڈرامہ نہیں کر رہا تھا، یہ حقیقت تھی۔ میں بالکل بے بس تھا، اس کے کسی کام نہیں آ سکتا تھا۔ وقار الحسن، میں نے اسے سوچتے دیکھ کر پھر کہا، واپس چلو۔ کوثر کو آسانی سے کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ وہ اگر زندہ ہوئی تو لوٹ آئے گی، خود ہی تم تک پہنچ جائے گی، ورنہ تم دنیا والوں کا سامنا کرنے کے لیے خود کو تیار کر لینا۔ مگر یہاں اگر تم مر گئے تو کسی کو بھی تمہاری موت کا پتہ نہیں چلے گا۔ تمہاری لاش یہاں سڑ جائے گی اور گھر والے تمہارا انتظار کرتے رہ جائیں گے۔ میری باتوں نے اسے بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر دیا تھا۔ وہ وہیں جمع کھڑا رہا۔ میں کسی انہونی کے انتظار میں تھا، مگر شکر ہے کہ کچھ نہیں ہوا۔ وہ دھیرے سے پلٹا اور سیڑھیاں اترنے لگا۔ وقار الحسن، آنے والے پل کے بارے میں نہ تم کچھ جانتے ہو نہ میں۔ میری بات مانو تو سب سے پہلے شکتی حاصل کرنے کی کوشش کرو، پھر کوئی قدم اٹھانا۔ کیا تم میری باتوں کو سمجھ رہے ہو؟ میں نے اسے پھر مخاطب کیا۔ ہاں، تم ٹھیک کہہ رہے ہو، ایسا کرنا اب ضروری ہو گیا ہے، بہت ضروری، وہ بڑبڑایا۔ میں نے اطمینان محسوس کیا۔ میں اس کے بڑے برآمدے کے پاس پہنچنے تک کسی حادثے یا کسی خوفناک واقعے کا منتظر رہا، مگر جو ہی وہ بڑا برآمدہ عبور کر کے رہائشی حصے کے پاس پہنچا، میری گویا جان میں جان آ گئی۔ کوثر کا بھی دور دور تک کوئی پتہ نہ تھا۔ وقار الحسن نے سراہی سے پانی کا گلاس بھرا اور ایک ہی گھونٹ میں خالی کر گیا۔ کہاں جا سکتی ہے وہ بڑبڑایا۔ اپنے تصور کی طاقت کو آزماؤ وقار الحسن،
کیا تم اس سوال کا جواب نہیں چاہتے کہ وہ طاقت تصور ہی تھا یا کچھ اور، یا تمہارے اندر چھپی ہوئی کوئی اور طاقت؟ وہ چونک اٹھا۔ ہاں وہ کیا ہے؟ اتنا کہہ کر وہ لیٹ گیا۔ میں نے محسوس کیا کہ اس کے بدن کی جان نکلتی جا رہی ہے، اسے چکر سے آنے لگے، مگر وہ کوثر کے بارے میں سوچتا رہا۔ اور پھر اچانک مجھے لگا جیسے کسی نے مجھے اس کے اندر سے کھینچ لیا ہو۔ ایک جھٹکے سے میں اس کے اندر سے باہر آ گیا۔ آج اس سے علیحدہ ہونے میں میری مرضی کا داخل نہیں تھا۔ اور پھر میں نے خود کو اس برگد کے پیڑ کے نیچے پایا جہاں پرکاش کا جلا ہوا ڈھانچہ دفن تھا۔ وہاں میں نے کسی کی سسکیاں سنی۔ یہ سسکیوں کی آواز چاروں طرف سے آتی محسوس ہو رہی تھی۔ کوئی مجھے پیچھے کی طرف دھکیل رہا تھا۔ اب میں بڑے برآمدے کے اندر کی طرف جا رہا تھا۔ یہ جگہ اس جگہ سے کافی دور تھی جہاں سے ابھی ہم گزر کر رہائشی حصے کی طرف گئے تھے۔ میں محسوس کر رہا تھا کہ وقار الحسن کا تصور میں ہی تھا، مگر مجھ پر کوئی اور ہی طاقت مسلط تھی جو مجھے اپنی مرضی سے کہیں لے جا رہی تھی۔ میں آگے بڑھ رہا تھا۔ جو میں اندر کی طرف بڑھ رہا تھا، سردی بڑھتی جا رہی تھی، یخ لہریں میرے آر پار ہو رہی تھیں۔ پھر میں نے ایسی بھاپ سی اپنی چاروں طرف پھیلی محسوس کی جیسی برف پر سے اٹھتی ہے۔ یوں لگ رہا تھا جیسے میں کسی برف خانے میں داخل ہو گیا ہوں۔ یہاں اندھیرا بھی بڑھتا جا رہا تھا۔ سسکیاں اب بھی میرا تعاقب کر رہی تھیں۔ پھر بالکل اچانک میرے سامنے دیوار آ گئی۔ میں اس دیوار سے ٹکرا کر رک گیا۔ دیوار اتنی یخ تھی کہ میرے ہاتھ ٹھٹر کر رہ گئے۔ میں ہاتھ ہٹانے لگا تھا کہ میرا ہاتھ دیوار پر کسی گرم چیز سے ٹکرا گیا۔ میں نے ٹٹول کر دیکھا، وہ کوئی جسم تھا، گرم جسم۔ پل بھر کو یوں لگا جیسے اس جسم میں حرکت ہوئی ہو۔ میں نے جلدی اسے ٹٹولنا شروع کر دیا۔ بہت جلد میں جان گیا کہ جسم عورت کا ہے، اور اس کے ساتھ ہی میرے دماغ میں کوثر کا نام گونج اٹھا۔ میں نے اسے پکارا۔ میری آواز گونجدار بازگشت بن کر کئی بار دیواروں سے ٹکرائی اور لوٹی۔ ایک شور سا برپا ہو گیا جو میرے منہ سے نکلے ہوئے لفظ کو بار بار لوٹ آ رہا تھا، جیسے کوثر کا نام وہاں کی فضاؤں میں رچ کر چکرا رہا ہو۔ ساتھ ہی میرے ہاتھ بڑی تیزی سے اس کا چہرہ تلاش کر رہے تھے۔ مجھے اب تک یہ یقین نہیں ہوا تھا کہ وہ کوثر ہی ہے، مگر پھر میں ساکت رہ گیا۔ میرے ہاتھ میں پیش بند کی لڑیاں لہرا گئیں۔ یہ ثابت ہوتے ہی کہ وہ کوثر ہے، میں نے اسے بری طرح جھنجھوڑ دیا اور چیخا، کوثر، یہ لے لو وقار، یہ لے لو۔ اس کی ٹوٹی ٹوٹی آواز زخمی لہجے میں لپٹی ہوئی تھی۔ پتہ نہیں مجھے کچھ نظر کیوں نہیں آ رہا تھا۔ میں نے ہوا میں ہاتھ چلائے، اس کا ہاتھ میرے ہاتھ میں آ گیا۔ اس کے ہاتھ میں پیش بند تھا۔ اس نے پیش بند میرے حوالے کر دیا اور بولی، یہ لے کر جاؤ۔ کیا ہوا ہے تمہیں؟ کہاں ہو تم؟ میں پھر چیخا۔ اسی لمحے یوں لگا جیسے کسی نے مجھے بہت زور سے زمین پر پٹخ دیا ہو۔ اب میں وقار الحسن کے اندر تھا، اور وقار الحسن متوحش پلنگ پر بیٹھا اپنے ہاتھ میں پکڑے پیش بند کو دیکھ رہا تھا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میری آنکھیں دھندلا رہی ہیں۔ میرے اندر بات کرنے کی سکت بھی نہ تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے مجھے کسی نے نچوڑ دیا ہو، جبکہ وقار الحسن چاقو چوبند بیٹھا تھا اور وحشت ناک نگاہوں سے کبھی چاروں طرف دیکھتا اور کبھی ہاتھ میں پکڑے اس پیش بند کو۔ کوثر! اچانک وہ چینک کر کھڑا ہو گیا۔ اس کا رخ اسی برآمدے کی طرف تھا۔ وہ اندھا دھند بھاگتا چلا گیا۔ دن کا وقت تھا، اس لیے برآمدے کا اندرونی حصہ بھی قدرے روشن تھا۔ جیسے وہ اس حصے کے قریب پہنچا، پہلے تو وہ بھونچ کر رہ گیا، پھر اس کے حلق سے ایک فلک شگاف چینک نکلی اور دور تک پھیلتی چلی گئی۔ جو کچھ ہم نے وہاں دیکھا وہ اسے ہی نہیں، مجھے بھی حواس باختہ کرنے کے لیے کافی تھا۔ اس ملگجے اندھیرے میں کوثر کا بدن دیوار میں پیوست تھا۔ ایک بڑا سا بھالا پیٹ سے آر پار ہو کر دیوار میں دھنسا ہوا تھا۔ کپڑے خون میں تر تھے اور آنکھیں اپنے حلقوں سے ابل پڑ رہی تھیں۔ سانس جیسے سینے میں اٹکا ہوا تھا۔ اس نے وقار الحسن کو اندر داخل ہوتے دیکھا تو خود کو سنبھالنے کی کوشش کرنے لگی۔ وہ بھالا اس کے بدن کو چیر گیا تھا، مگر وہ آسانی سے جان دینے والی نہیں لگ رہی تھی۔ اسے یوں مرتا دیکھ کر وقار الحسن کی تو جو بھی حالت ہوئی، مگر میرا اپنا بھی برا حال تھا۔ وہ میری آخری آس تھی۔ کوثر! کوثر! وقار الحسن حلق پھاڑ کر رو دیا۔ یہ کیا ہو گیا؟ کیسے ہو گیا؟ کوثر، تم ایسے نہیں جا سکتی، تم نہیں مر سکتی۔ کوثر، مجھ پر رحم کرو مجھ پر۔ میں تایا اور تائی کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ یہ نہیں کرنا۔ وہ بالکل بچوں کی طرح اس کے خون میں لت پت بدن سے چمٹ کر رو رہا تھا۔ سنو وقار، میں بچ نہیں سکتی۔ وہ یہیں ہے، یہیں اسی حویلی میں۔ وہ بڈھا یہاں ہی ہے۔ یہ بھالا اس نے ہی۔ سنو، میرا بدن اسے دے دو، اسے اپنے ہمزاد کو۔ وہ اسے زندہ رکھ سکتا ہے۔ اسے شکتی دو، طاقت دے دو۔ میں نہیں جاؤں گی، مگر اب یہاں اسی جسم میں رہنا ممکن نہیں ہے۔ وہ پرکاش ہڈیاں، دو چھتی میں چراغ ہے، ایک دیا چمکادڑ، خون میں ڈبو کر مار دو۔ یہ وہ الفاظ تھے جو کوثر نے شدید اذیت میں کہے۔
پتہ نہیں وقار الحسن کا دھیان ان الفاظ کی طرف تھا کہ نہیں، مگر میں اس طرف پوری طرح متوجہ تھا۔ وقار الحسن تو یوں رو رہا تھا جیسے زندگی کا سب سے بڑا سہارا آسرا اس سے چھینا جا رہا ہو۔ کوثر کی آنکھیں چڑھتی جا رہی تھیں۔ اب ہم قدرے صاف طور پر اسے دیکھ رہے تھے۔ اس کا بدن بیچ دیوار میں پیرو دیا گیا تھا۔ وہ بھالا اتنا بھاری اور اتنا بڑا تھا کہ یہ تصور ہی محال تھا کہ اسے عام انسان اٹھا سکتا ہے۔ پھر میں اس بھالے کو پہلی مرتبہ دیکھ رہا تھا۔ یہ بالکل ایسا بھالا تھا جیسے جنگوں میں استعمال کیا جاتا تھا، ان جنگوں میں جو بادشاہوں کے درمیان دو بدو لڑی جاتی تھی۔ کوثر کچھ کرو، مت جاؤ، تمہیں کچھ ہو گیا تو تمہیں کچھ نہیں ہونا چاہیے کوثر، تایا مجھے مار دیں گے، میں خودکشی کر لوں گا کوثر، مگر ان کا سامنا نہیں کروں گا۔ وقار الحسن پھر اس سے لپٹ کر رو دیا۔ زمین سے کچھ اوپر کوثر کی معلق ٹانگیں سرد ہو چکی تھیں۔ تم نے سن لیا ہے نا، سن لیا، یہی کرو، یہ محافظ تمہارے تابع، میرا بدن اسے دے دو۔ وہ یوں بول رہی تھی کہ اس کی آواز کو سننا بہت مشکل ہو گیا تھا۔ وقار الحسن رونا چھوڑو، وہ جو کچھ کہہ رہی ہے وہ سنو، تمہیں وہی کرنا ہے، سنو، اس سے پہلے کہ وہ ختم ہو جائے۔ وہ مر رہی ہے، یہ حقیقت ہے، مگر تمہیں زندہ رہنا ہے۔ میں سرگوشیاں کر رہا تھا۔ وقار الحسن جلد ہی میری بات مان گیا۔ اس نے فوراً ہی خود کو سنبھال لیا۔ اس نے اچک کر اپنا کان اس کے ہلتے ہوئے ہونٹوں سے لگا دیا۔ مجھے اس کی وہ ٹوٹی پھوٹی مدھم آواز صاف طور پر سنائی دے رہی تھی، مگر وقار الحسن کا یہ سب کچھ سننا ضروری تھا۔ میں جان گیا تھا کہ وہ اب بچنے والی نہیں ہے۔ اس کے بدن سے کافی خون بہہ چکا تھا، رنگت زرد ہو چکی تھی۔ اس کی باتوں سے جو اندازہ میں نے لگایا تھا وہ یہی تھا کہ اسے مارنے والا خود سوامی جگندر ناتھ ہے۔ اس نے یہ بھی بتانے کی کوشش کی تھی کہ وہ یہیں ہے، مگر یہاں کہاں؟ نہیں کوثر، نہیں، خدا کے واسطے کوثر کچھ کرو، تم تو اتنی طاقت حاصل کر چکی ہو کوثر۔ اچانک وقار الحسن کے چیخنے کی آواز نے مجھے خیالوں کی دنیا سے نکال لیا۔ میں اس دوران میں وقار الحسن کے جسم کو چھوڑ چکا تھا۔ اس کی نگاہ مجھ پر پڑی تو وہ میری طرف لپک آیا۔ دیکھو، تم ہی کچھ کرو، تم میری مدد کرو۔ اس نے دونوں ہاتھ جوڑ کر التجا کی۔ تم نے مجھے کچھ کرنے کے قابل بنایا ہی کب ہے وقار الحسن؟ میں کب سے کہہ رہا تھا کہ مجھے طاقت دے دو، مگر تم تو مجھ سے خوفزدہ تھے نا کہ میں تمہیں ذلیل کر دوں گا۔ تم تو مجھے دبا کر رکھنا چاہتے تھے، مجھے کمزور سے کمزور تر کرنے کی لگن میں رہے، محض اس لیے کہ میں نفس امارہ ہوں۔ شاید تم بھول گئے کہ یہی نفس امارہ آدمی کو دنیا میں اتنا طاقتور بنا دیتا ہے کہ دوسرا اس کے سامنے ٹک نہیں سکتا۔ اب دیکھو میری بے بسی اور اپنی لاچاری۔ میں اس موقع پر طنز کرنا نہیں چاہتا تھا، مجھے واقعی اس کی بے بسی پر غصہ آ رہا تھا، طرز بھی آ رہا تھا۔ کاش اس نے میرا فائدہ نہ ہونے دینے کے چکر میں خود کو اتنا بڑا نقصان نہ پہنچایا ہوتا، میں اس وقت اس کی مدد کرنے کے قابل ہوتا۔ میرے لہجے کی کاٹ نے اسے گویا نچوڑ کر رکھ دیا۔ وہ ایسی بے بسی سے تڑپ کر رویا کہ میں بھی لرز کر رہ گیا۔ میں نے فوراً اسے سنبھالا۔ وقار الحسن، حقائق کا سامنا کرو، کوثر مر رہی ہے، اسے مرنے دو۔ نہیں، وہ چیخ اٹھا، وہ نہیں مر سکتی، تم نہیں جانتے کہ وہ مر گئی تو کیا ہوگا؟ اس نے اتنی شکتی پائی ہے، اتنی طاقتور ہے وہ، اسے کچھ نہیں ہوگا۔ اتنا کہہ کر وہ پھر کوثر کی طرف لپکا۔ کوثر کا بدن اب صرف بھالے کے زور پر لٹکا ہوا تھا، مگر پھر بھی اس کی سانس اٹکی ہوئی تھی۔ وہ مری نہیں تھی، موت کو شکست دینے کی کوشش میں اور نڈھال ہو چکی تھی۔ کوثر، لوٹ آؤ، کچھ پڑھو، کوئی جاپ کرو، آواز دو اپنی شکتی کو، کچھ کرو کوثر۔ اس نے دم توڑتی ہوئی کوثر کو جھنجھوڑا تو اس نے ساری ہمت جمع کر کے آنکھیں کھول دی۔ اس کی آنکھوں میں زمانے بھر کی بے بسی تھی، دکھ تھا اور ایک عجیب سا احساس تھا جیسے وہ خود پر ہنس رہی ہو۔ اس نے بڑی مشکل سے ایک دوسرے میں پیوست ہونٹوں کو جدا کیا اور ٹوٹے بکھرے لہجے میں بولی، وقار الحسن، خدا سب سے بڑی طاقت ہے، بہت بڑی شکتی، اس سے کوئی نہیں لڑ سکتا۔ وہ سب کچھ بیکار تھا، سب کچھ۔ تم اس سے مدد لینا، حق کے لیے۔ وہ یہی ہے، دو چھتی میں، وہ چمکادڑ ہڈیاں، یہ بدن دے دو اسے۔ اس نے بڑی مشکل سے اپنا دایاں ہاتھ اٹھا کر میری طرف اشارہ کیا اور پھر دوسرے ہی لمحے اس کی گردن ڈھلک گئی۔ اس کے ہاتھ بے جان ہو کر جھول گئے۔ یوں لگا جیسے حویلی میں آندھی آ گئی ہو۔ تیز ہواؤں کا شور اچانک ہی بڑھنے لگا۔ برگد کے سوکھے پتے صحن میں ناچنے لگے۔ بیچ آنگن سے ریت کا بگولا اٹھا اور ہوا میں چکر کھاتا ہوا اوپر اٹھتا چلا گیا۔ پھر کچھ ایسی آوازیں آنے لگیں جیسے حویلی کے سارے در و بام ہوا سے بجنے لگے ہوں۔ بڑا شور تھا، بے پناہ شور۔ وقار الحسن کسی بت کی طرح ساکت بیٹھا کوثر کی لاش کو تک رہا تھا، اور تبھی میں نے کوثر کے بدن سے اس کی روح کو نکلتے دیکھا۔
وہ سفید دھوئیں کی طرح تھی. ایک اجلا سایہ تھا جو اس سے جدا ہو رہا تھا اور لگتا تھا جیسے اسے اس بدن سے نکلنے میں شدید تکلیف ہو رہی ہو. شاید کوثر مرنے کے لیے تیار نہ تھی. اس کی روح اس کے بدن میں کہیں اٹکی ہوئی تھی. شاید وہ اب بھی موت کو شکست دینے کی جدوجہد میں لگی تھی. میں چوکنا ہو گیا. میں روح کو صاف طور پر دیکھ رہا تھا، جبکہ وقار الحسن اس سے بالکل لا علم تھا. وہ صرف مجھے دیکھنے کی طاقت رکھتا تھا، یا پھر شکنتلا جو اسے اپنی مرضی سے دکھائی دے جاتی تھی. اگر ایسا نہ ہوتا تو وہ کوثر کی روح کو ضرور دیکھ لیتا. یوں تو اس نے پرکاش کی روح کو بھی دیکھا تھا، مگر وہ بھی شاید پرکاش کی مرضی سے. پتہ نہیں کوثر اس مرضی پر یا اس بات پر قادر کیوں نہیں تھی کہ وہ اسے بھی روح کی شکل میں دیکھ سکے. کوثر، میں نے آگے بڑھ کر دھیرے سے اس کی روح کو مخاطب کیا. میرا خیال تھا کہ وہ میری طرف متوجہ ضرور ہوگی. وہ مجھے بھی بالکل اسی طرح دیکھ پائے گی جیسے شکنتلا نے مجھے دیکھ کر سمجھا تھا کہ وقار الحسن مر گیا. میں اس کی روح ہوں. میرے آواز دینے کے باوجود وہ سایہ میری طرف متوجہ نہیں ہوا. وہ تو بدن چھوڑ دینے کی کشمکش اور اذیت میں تھا. اسے دیکھ کر میری پریشانی البتہ ضرور کچھ کم ہو گئی تھی. میرا خیال تھا کہ کوثر کا بدن میرے لیے جس قدر کارآمد تھا اتنا ہی، بلکہ اس سے کچھ زیادہ ہی اس کی روح میرے لیے کام کی ہوگی. میں اس کے بدن سے آزاد ہونے کا انتظار کرتا رہا. وقار الحسن کو میں نے اسی کے حال پر چھوڑ دیا. اسے کوثر کے مرنے سے جو صدمہ پہنچا تھا وہ اتنا کم نہ تھا کہ اتنی جلدی سنبھل سکتا. یوں بھی میں اسے بعد میں سنبھال لیتا. فی الوقت تو میں اپنے چکر میں تھا. میں اس کی روح سے بات چیت کر کے اپنا اطمینان کرنا چاہتا تھا. کچھ دیر تک رسا کشی کی سی کیفیت کے بعد وہ اجلا سایہ آزاد ہو گیا. اس کی صورت بڑی مکروہ تھی. مجھے وہ ذرا بھی اچھی نہیں لگی، مگر پھر بھی میں نے اسے مخاطب کیا. کوثر، تم اب میری آواز سن سکو گی نا؟ ہاں، اس نے جواب دیا، مگر اس کی آواز بڑی گھٹی گھٹی سی تھی، یوں جیسے وہ بولنے میں بھی اذیت محسوس کر رہی ہو. میں نے دیکھا کہ وہ غیر محسوس انداز میں دھیرے دھیرے اوپر اٹھ رہی ہے. سنو، میرا بدن ابھی ضائع نہ کرنا، مجھے نہیں دفنانا، ورنہ ابا، اماں، وقار الحسن کو سب کو تکلیف ہوگی. میرا انتقام لینا میرے بدن سے، میرے ہی ہاتھوں سے. وہ اب قدرے صاف آواز میں بول رہی تھی. اس کی آواز شاید وقار الحسن نے بھی سن لی تھی. وہ ایک دم گھبرا کر کھڑا ہو گیا تھا اور ہونوکوں کی طرح خلا میں چاروں طرف دیکھ رہا تھا. کوثر، کوثر، وہ چینخ اٹھا. مجھے یقین ہو گیا کہ وہ اس کی آواز سن رہا ہے. لوٹ آؤ کوثر، میں گھر والوں کو کیا جواب دوں گا؟ تمہیں کس نے مارا ہے کوثر؟ بتاؤ، میں لوں گا اس سے انتقام. واپس آ جاؤ کوثر. وہ ہواؤں میں ہاتھ چلا رہا تھا. وقار الحسن، ہم بھول جاتے ہیں کہ اس کائنات کے اندر اور باہر سب سے طاقتور طاقت خدا کی ہے. میں لوٹ سکتی ہوں، نہ اپنے بدن کو دوبارہ حیات دے سکتی ہوں، مگر تم اسے جس قدر ہو سکے زندہ رکھنا. اپنے ہمزاد کو یہ بدن دے کر لوٹ جانا ابا کے پاس. وہ سوامی ہے وقار، اور وہ یہی ہے. وہ سب کو موت کے گھاٹ اتارنا چاہتا ہے. اور سن رہے ہو نا؟ اس کی آواز اچانک ہی معدوم ہونے لگی. اس کا اوپر اڑتا ہوا سایہ بہت بلند ہو گیا. میں اسے دیکھ رہا تھا، جبکہ وقار الحسن صرف اس کی آواز سن رہا تھا. کوثر، کوثر! وہ پھر دیوانوں کی طرح چیخنے لگا. میں خود بھی اسے یوں تیزی سے اوپر جاتا دیکھ کر حواس باختہ ہو گیا تھا. یوں لگتا تھا جیسے کوثر رکنا چاہتی ہو، مگر کوئی اسے گھسیٹ رہا ہو. اس کی گھٹی ہوئی آواز اچانک غرغراہٹ میں بدل گئی، مگر وہ شاید پھر بھی کچھ کہہ رہی تھی، کچھ بتانا چاہ رہی تھی. پھر یہی غرغراہٹ بھن بھناہٹ میں تبدیل ہو کر اچانک معدوم ہو گئی. اس کی آواز معدوم ہوتے ہی پوری حویلی میں قیامت کا سناٹا چھا گیا. ہر چیز ساکت ہوتی ہوئی محسوس ہوئی. ہوا تھم گئی. آنگن میں اڑتے سوکھے پتے جیسے پتھرا گئے. آسمان سے زمین تک ہر چیز جیسے بے جان اور خاموش ہو گئی. بدھ کی طرح بے حس و حرکت کھڑے وقار الحسن کی آنکھیں تک جھپکنا بھول گئیں. مجھے اس بے پناہ خاموشی سے خوف آنے لگا. مجھے یوں لگا جیسے وقار الحسن بھی مر گیا ہو، جیسے وہ میرے چھوتے ہی زمین پر لڑھک جائے گا. میں بے چین ہو گیا. میں نے سناٹے کو توڑنا چاہا. دھیرے سے وقار الحسن کو پکارا تو خود اپنی آواز کے دھماکے کسی گونج سے خوف زدہ ہو گیا. لیکن اس سے اتنا ہوا کہ وقار الحسن اپنے حواسوں میں آ گیا. اس کی پلکیں لرز اٹھیں، ہونٹ کانپ گئے. اس وقت مجھے وہ بہت برا لگا. مردان کی تو اس میں جیسے تھی ہی نہیں. اتنا کچھ حاصل کر کے بھی اس کی حالت عورتوں والی تھی. ویسے ہی خوف زدہ ہونا، ویسے ہی بلک بلک کر رونا، ویسے ہی ہمت ہار دینا اور مایوس ہو جانا. میں وقار الحسن کو ایک فولادی مرد کی صورت میں دیکھنا چاہتا تھا. اپنی طاقت پر گھمنڈی، پر اعتماد، اکڑ کر چلنے والا، ہر خطرے میں بے سوچے سمجھے کود جانے والا. مگر اس چھوئی موئی ٹائپ کے وقار الحسن نے تو مجھے جھنجھلا کر رکھ دیا تھا. میں نے اسی وقت تہیا کر لیا کہ اسے ایسا فولادی بنا کر رہوں گا کہ وہ خود بھی یاد رکھے گا. میں اگر اس کی جگہ ہوتا
اور اتنی طاقت حاصل کر چکا ہوتا تو پوری نہیں تو آدھی دنیا کو تگنی کا ناش نچا ہی دیتا۔ بہرحال میں اس وقت اسے صدمے کے اس لمحے سے نکالنے میں کامیاب ہو گیا تھا جس نے اسے پتھرا کر رکھ دیا تھا۔ ویسے اس کا پتھرا جانا کوئی تعجب خیز نہیں تھا، یہ بڑی خوفناک بات تھی۔ کوثر اب اس دنیا میں نہیں تھی، وہ کوثر جسے کچھ ہی دیر پہلے تایا، اماں، چچا چچی اور جہانی آپا وغیرہ صرف وقار الحسن کے کہنے میں آ کر یہاں تنہا چھوڑ گئے تھے، وہ کوثر جسے سینے سے لگا کر رونے کی آرزو تایا کے دل میں اب بھی ٹھاٹھے مار رہی تھی، وہ کوثر جس کی ماں ابھی اسے پہچانی بھی نہیں تھی، اور وہ کوثر جس کی تمام تر ذمہ داری خود وقار الحسن پر تھی، جسے چھوڑ کر جانے والے لوگ ابھی مراد آباد پہنچے بھی نہ ہوں گے کہ وہ دنیا چھوڑ گئی۔ اس کی موت کی خبر گھر میں کیسا کوہرام اٹھائے گی، اس کا مجھے بھی خوب اندازہ تھا، مگر میں اور وقار الحسن دونوں مجبور تھے۔ کاش وہ گھر والوں کے سامنے ہی مر گئی ہوتی تو آنے والے لمحوں کی چاپ اتنی خوفناک نہ ہوتی۔ میں جانتا تھا کہ وقار الحسن اس کی موت کی خبر دینے سے پہلے ہی مر جانا بہتر سمجھے گا، مگر مجھے یہ بھی احساس تھا کہ حقائق سے پردہ پوشی زیادہ دیر تک ممکن نہیں ہے۔ وہ مر چکی تھی، یہ ایک بہت بڑی حقیقت تھی۔ میں اور وقار الحسن اسے ناقابل تسخیر اور لافانی سمجھ کر سب کچھ اس پر چھوڑ بیٹھے تھے۔ یہ ہماری بہت بڑی حماقت تھی، اب ہمیں اپنی اس حماقت سے باہر آ کر حقائق کا سامنا کرنا تھا۔ حویلی اب بھی سوامی کی دسترس میں تھی۔ مرزا سولت بیگ کی نسل، اس کے اقربا سب چاند کے اب بھی قیدی تھے۔ سنہرے بابا وقار الحسن سے ناراض تھے، جن بابا اس سے بیزار تھے۔ سادھو اب بھی پیش بند کے حصول کے لیے تڑپ رہا تھا، اور وقار الحسن بالکل بے بس تھا۔ اس سلسلے میں شرف الدین میری مدد کر سکتا تھا، مگر یہاں پھر وہی مسئلہ تھا کہ شرف الدین کو سمجھانے کے لیے میرے پاس طاقت ہونا ضروری تھی، اور طاقت حاصل کرنے کے لیے پہلے وقار الحسن کو نارمل کرنا ضروری تھا۔ سب سے پہلے میں نے اسے سنبھالا، میں اس کے اندر پہنچ گیا۔ میرے اندر آنے سے اس کے ساکت وجود میں کچھ ہلچل پیدا ہوئی۔ وقار الحسن، میں نے موقع غنیمت جانا، کیا تم خود کو کچھ تبدیل محسوس کر رہے ہو؟ ہاں اس نے ٹوٹے ہوئے انداز میں جواب دیا، پھر دیوار میں نصب کوثر کی لاش کو تکنے لگا۔ یہاں بلا کی ٹھنڈ تھی، یخ بستگی تھی۔ چلو کمرے میں چلو، یہاں تو تم جم جاؤ گے، میں نے گویا اسے حوصلہ دیا۔ وہ اچانک وحشت زدہ ہو کر کھڑا ہو گیا۔ اسے یہاں یوں چھوڑ کر چلا جاؤں؟ وہ چینخ اٹھا۔ وقار الحسن، دیکھو تم مرد ہو، تمہیں حالات کا مردانگی سے مقابلہ کرنا چاہیے۔ جو کچھ کوثر نے کہا ہے اسے یاد کرو، اس کے کہے پر عمل کرو، اس کی خواہش کا احترام کرو۔ اب وہ نہیں، سب کچھ تمہیں کرنا ہے، تمہیں اکیلے کرنا ہے سب کچھ، اور یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے، مسلسل غیر معمولی عمل ہے جسے اس حالت میں جاری رکھنا ممکن نہیں۔ تمہیں ہمت پکڑنا ہوگی، وہ مر چکی ہے، یہ حقیقت ہے، اور اسے تسلیم کرنا تمہاری مجبوری ہے کہ تم اس سے منکر بھی نہیں ہو سکتے۔ بہتر یہی ہے کہ خود کو سنبھالو، سوچو، اور اگلا قدم سوچ سمجھ کر اٹھاؤ تاکہ تمہارا نقصان کم سے کم ہو۔ وہ تمہیں بتا گئی ہے کہ سوامی یہیں ہے، اسی حویلی میں، اس کی کہی ہوئی باتیں یاد کرو، سب کچھ کھل کر تمہارے سامنے آ جائے گا۔ وقار الحسن، تمہیں اپنے پردادا، دادا اور باپ کا ہی نہیں، اب کوثر کا انتقام بھی لینا ہے۔ وقت ضائع نہ کرو کہ اس گنتی میں اضافہ ہو۔ شرف الدین کسی بھی وقت واپس آ سکتا ہے، یہ بھی ممکن ہے کہ تایا بیتاب ہو کر خود ہی لوٹ آئیں۔ یہ نہ ہو کہ کچھ سوچنے سے پہلے ہی سب کچھ غلط ہو جائے۔ اس کی موت کی خبر کسی بم کے دھماکے سے کم نہیں ہوگی وقار الحسن، مگر تم اپنی حکمت عملی سے اس خبر کے بعد ہونے والی تباہی کی شدت کو کم کر سکتے ہو۔ وہ بے چین ہو گیا، میری باتیں اس کے پتھریلے جسم کو موم بنا گئیں۔ وہ جیسے ہوش میں آ گیا، پھر اس نے اضطراری کیفیت میں کھڑے ہو کر چاروں طرف دیکھا، پھر اسے جھرجھری آ گئی۔ یہ ثبوت ہے اس بات کا کہ اس نے برآمدے کے اس حصے کی یکبستگی کو تو محسوس کر لیا ہے، گویا وہ پورے حواسوں میں ہے۔ تم ٹھیک کہتے ہو، ہمیں کچھ کرنا ہے، کچھ سوچنا ہے، اس سے پہلے کہ کچھ اور غلط ہو جائے۔ وہ سرگوشی کر رہا تھا، مگر اسے یہاں چھوڑنا۔ وہ اچانک ٹھٹک کر کچھ کہتے کہتے رک گیا، پھر چند لمحوں کے بعد بولا، تم اس کے بدن کو زندہ رکھ سکتے ہو؟ ہاں، اس نے بھی یہی کہا تھا۔ وہ اچانک ٹہلنے لگا۔ کیا تم اس کے بدن میں داخل ہو سکتے ہو؟ اس نے مجھ سے سوال کیا۔ میں اس سلسلے میں لا علم ہوں۔ میں خود بھی اس کے اس سوال پر ششدر رہ گیا۔ یہ خیال مجھے نہیں آیا تھا، حالانکہ کوثر نے بھی یہی کہا تھا کہ اس کے بدن کو زندہ رکھا جا سکتا ہے۔ اس نے صاف طور پر کہا تھا کہ تم چاہو تو تمہارا ہمزاد میرے بدن کو زندہ رکھ سکتا ہے۔ یہ میرے لیے ایک سنسنی خیز تجربہ ہوتا، شاید اسی وجہ سے میں خود میں کچھ جھجک محسوس کر رہا تھا۔ میں نے فوراً اس کے کہے پر عمل کرنے کی کوشش نہیں کی۔ تم ایسا کر سکتے ہو، وقار الحسن نے تحکمانہ انداز میں کہا۔ ایسا کہتے ہوئے اس کے چہرے پر کرختگی تھی، یوں جیسے وہ مجھے حکم دے رہا ہو۔ میں کوشش کرتا ہوں، اگر ایسا ہو گیا تو بڑا معجزہ ہوگا، کم از کم میرے لیے۔
میں نے دھیرے سے جواب دیا اور آگے بڑھ کر کوثر کے بدن کو چھوا۔ اس کا بدن ابھی کچھ گرم تھا۔ مجھے حیرت ہوئی کہ اس قدر ٹھنڈک میں مردہ ہو جانے کے باوجود اس کے بدن میں خفیف سی حرارت موجود تھی۔ میں نے اس کے بدن میں داخل ہونے کی کوشش کی اور میں اس کوشش میں کامیاب ہو گیا۔ اس کا احساس مجھے اس شدید اذیت کی وجہ سے ہوا جو میں نے اپنے پیٹ میں محسوس کی، بالکل اس جگہ جہاں سے بھالا آر پار ہوا تھا۔ اذیت اتنی شدید تھی کہ میں بے ساختہ چینخ مار کر پھر بدن سے باہر آ گیا۔ اوہ اوہ خدایا، تیرا شکر ہے۔ وقار الحسن خوشی سے بے قابو ہو گیا۔ جاؤ، واپس جاؤ، کوثر زندہ ہو گئی تھی، زندہ ہو گئی تھی وہ کوثر نہیں تھی، میں تھا۔ میں جھنجھلا گیا۔ اسے یہاں سے اتارو، میں اس تکلیف کو برداشت کرنے دوبارہ اس کے بدن میں نہیں جاؤں گا، میں نے ناگواری سے کہا۔ یہ ناگواری بظاہر تھی، ورنہ اس تجربے نے مجھے بھی اتنا ہی خوش کر دیا تھا جتنا کہ وقار الحسن خوش ہوا تھا۔ اس کی خوشی اور میری خوشی میں فرق صرف اتنا تھا کہ مجھے خوشی کوثر کے زندہ ہونے سے نہیں ہوئی تھی، یعنی اس کے بدن کے زندہ ہونے سے نہیں ہوئی تھی، بلکہ یہ خوشی کسی بھی مردہ جسم کو حاصل کرنے کی طاقت سے آگاہی پر ہوئی تھی۔ اگر میں یہ بات پہلے ہی جانتا تو مجھے وقار الحسن کی اتنی محنت نہ کرنا پڑتی، پھر میں ایسے ہی دوسرے طریقے سوچتا۔ بہرحال اس سے اگر وقار الحسن کو بھی فائدہ ہو رہا تھا اور وہ میرے لیے مزید طاقت بھی حاصل کر سکتا تھا تو بھلا مجھے کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ ویسے کوثر کے بدن میں داخل ہونا میرے لیے کوئی خوشگوار بات نہیں تھی۔ اس کے مقابلے میں کسی تنومند اور جوشیلے مرد کے بدن میں جانا زیادہ پسند کرتا۔ بہرحال یہ شروعات تھی۔ میں اس وقت خود کو کافی گاؤدی محسوس کر رہا تھا، محض اس لیے کہ میں اب تک وقار الحسن کو بودا سمجھتا آیا تھا کہ وہ حاصل کی ہوئی طاقتوں سے کوئی کام نہیں لے رہا۔ خود میں بھی اس سے کچھ مختلف نہیں نکلا تھا، بلکہ میں تو خود اپنی طاقتوں سے قطعی انجان تھا اور گویا لکیر کا فقیر بنا ہوا تھا۔ اسے اتارنا آسان نہیں ہوگا۔ وقار الحسن کی خود کلامی نے مجھے چونکا دیا۔ میں نے پھر کوثر کے بدن کی طرف دیکھا۔ وہ دیوار کے بیچوں بیچ نصب تھا۔ میرا خیال ہے کہ میں اس سلسلے میں تمہاری مدد صرف اتنی ہی کر سکتا ہوں کہ باہر سے سیڑھی اٹھا لاؤں۔ اتنا کہہ کر میں برآمدے سے باہر چلا گیا۔ باہر شام کا دھندلکا پھیل رہا تھا۔ مجھے حیرت ہوئی کہ ہم گھنٹوں سے برآمدے میں تھے اور وقت کے گزرنے سے قطعی بے خبر رہے۔ میں نے سیڑھی برآمدے میں پہنچا دی۔ وقار الحسن نے کسی نہ کسی طرح تقریباً آدھے گھنٹے میں کوثر کی لاش سے وہ بھالا نکالنے کی بجائے اس کی لاش کو اس بھالے سے نکال لیا۔ ایسا صرف اس لیے ممکن ہو سکا کہ اس بھالے کا پچھلا سرا بھی نوکیلا تھا، ورنہ شاید اس کے پیٹ کا باقی حصہ بھی پھٹ جاتا۔ خون اب بھی بہہ رہا تھا۔ میں نے وقار الحسن کو مشورہ دیا کہ وہ حکیم علی احمد کو لے آئے۔ لے دے کر وہی قابل اعتبار تھے، اس لیے بھی وہ حویلی کے واقعات اور پراسراریت سے بھی کسی حد تک واقف تھے، بلکہ مجھے تو ان کی گہری خاموشی سے شبہ ہوتا تھا کہ وہ کچھ زیادہ ہی جانتے ہیں۔ مگر وقار الحسن نے کبھی ان سے اس موضوع پر گفتگو نہیں کی، اس لیے انہوں نے بھی کچھ ظاہر نہیں ہونے دیا۔ میں نے یکایک فیصلہ کر لیا کہ میں ان کے ذہن کو کرید کر اصل بات نکال لوں گا۔ اگر وہ وقار الحسن کے بابا کے رازدار رہے ہیں تو انہیں حالات کی سنگینی کا احساس دلایا جا سکتا ہے، بلکہ ان سے کافی مدد لی جا سکتی ہے۔ بہرحال وقار الحسن کو میں نے سمجھا دیا کہ وہ کوثر کے زخمی ہونے کی اطلاع دے کر انہیں لے آئے۔ اس موقع پر وہی ہماری مدد کر سکتے تھے۔ وقار الحسن کوثر کی لاش کو کاندھے پر ڈال کر اماں والے کمرے میں لے آیا۔ سخت سردیاں تھیں، اس لیے لاش کے اتنی جلدی خراب ہونے کا مسئلہ بھی نہیں تھا۔ طے یہی ہوا کہ جب وہ حکیم علی احمد کو لے کر حویلی میں داخل ہوگا تو میں کوثر کے بدن میں چلا جاؤں گا۔ وقار الحسن کے جانے کے بعد میں نے کوثر کی کہی ہوئی ہر بات اور ہر لفظ کو ذہن میں دہرا کر اس گتھی کو سلجھانے کی کوشش شروع کر دی جو اس کے ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں سنی تھی۔ میں جوں جوں سوچ رہا تھا مجھ پر انکشافات ہو رہے تھے۔ بات پوری طرح میری سمجھ میں آ چکی تھی۔ گو اس کے کہے ہوئے چند الفاظ اب بھی مفہوم سے ناآشنا تھے، مگر پھر بھی مجھے ڈھارس تھی کہ میں اور وقار الحسن مل کر ان الفاظ کا مفہوم بھی جان جائیں گے۔ شاید میں کچھ اور دیر سوچتا تو جان ہی جاتا کہ اچانک حویلی کے گیٹ کے کھلنے اور بند ہونے کی آواز نے مجھے چونکا دیا۔ غالباً وقار الحسن حکیم علی احمد کو لے آیا تھا۔ آئیے، تشریف لائیے۔ وقار الحسن کی آواز دروازے کے قریب سے آئی تھی۔ میں پل بھر میں کوثر کے بدن میں داخل ہو گیا اور شدید تکلیف سے میری کراہیں نکل گئیں۔ آہ آہ، بس بیٹا بس، گھبراؤ نہیں۔ حکیم صاحب فوراً میرے قریب آ بیٹھے۔ وقار الحسن کے ہاتھ میں ایک ڈبہ نما اٹیچی کیس تھا۔ اس نے فوراً اسے کھول کر حکیم صاحب کی طرف بڑھا دیا۔ تم تو بہت بہادر بچی ہو، تم منجلے مرزا کی بیٹی ہو نا؟ بھائی تمہاری ہمت کی تو بڑی تعریفیں سنی ہیں ہم نے۔ حکیم صاحب شاید نفسیات بھی پڑھے ہوئے تھے، اتنی نرم اور شفیق آواز سے وہ مجھے باتوں میں لگانے کی کوشش کر رہے تھے، ساتھ ہی ساتھ ان کے ہاتھ بڑی تیزی سے اس ڈبے میں کچھ تلاش کر رہے تھے۔ بہت تکلیف ہے حکیم صاحب، میں بولا تو خود ہی حیران و پریشان ہو کر چپ ہو گیا۔ میں خود بھی دھوکا کھا گیا۔ مجھے لگا جیسے میں نے ہی خود کوثر بولی ہو۔ وقار الحسن کی آنکھوں میں لمحہ بھر کو حیرت چمکی، پھر اس کی آنکھوں سے خوشی جھلکنے لگی۔ یہ دوسری کامیابی تھی، میری بھی اور وقار الحسن کی بھی۔
ثابت ہو گیا کہ میں جس بدن کو اختیار کروں گا اسی کی آواز دراصل میری آواز ہوگی۔ حکیم صاحب ذرا سا مسکرائے، پھر بولے، ہاں بیٹی، تکلیف ہی تو ہوتی ہے جب کوئی کسی ڈاکٹر یا حکیم کو بلاتا ہے۔ تکلیف نہ ہوتی تو بھلا وقار الحسن یہاں ہمیں کیوں بلاتے؟ وہ باتیں کر کے میری توجہ بٹانا چاہتے تھے اور اس میں وہ کسی حد تک کامیاب بھی ہو گئے تھے۔ میرے اندر اچانک ہی انہیں کریدنے کا خیال آیا۔ میں نے ان کے ذہن کو ٹٹولا تو جو کچھ جان پایا اس نے مجھے مبہوت کر دیا۔ وہ بہت سے ایسے معاملات کے بارے میں جانتے تھے جنہیں وقار الحسن اور اس کے خاندان نے سب سے چھپایا ہوا تھا۔ مثلاً وہ جانتے تھے کہ کوثر معذور تھی اور ٹھیک ہونے کے بعد گھر چھوڑ گئی تھی اور وہ بہت سی طاقتیں حاصل کر کے لوٹی ہے اور اب حویلی کو چاند کی کیسے آزاد کرانے کے لیے یہاں رکی ہوئی ہے۔ وہ وقار الحسن کے دادا کے بہترین دوستوں میں سے تھے اور ان کے ساتھ ہی اس سربستہ راز کو تلاش کرنے میں کوشاں رہے تھے۔ وہ سوامی جی سے بھی مل چکے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ شکنتلا کی روح ایک عرصے تک حویلی میں چکراتی رہی۔ انہیں پرکاش کے قتل کا علم بھی تھا۔ وہ اب بھی ایک ایسے شخص سے واقف تھے جو کبھی سوامی کا دوست ہوا کرتا تھا مگر پھر کسی بنا پر اس کا دشمن بن گیا، اور وہ چاہتے تھے کہ منجلے مرزا ان سے اس موضوع پر بات کریں تو وہ انہیں اس شخص کے پاس لے جائیں جو سوامی سے ٹکر لینے کی پوری ہمت اور طاقت رکھتا تھا۔ انہیں اس وقت میری حالت دیکھ کر حویلی والوں کی بے عقلی پر رونا آ رہا تھا کہ انہوں نے ایک بچی اور ایک بچے کو اتنے سنگین حالات سے بھگتنے کے لیے یہاں چھوڑ دیا تھا۔ ہاں بیٹا، کچھ آرام ملا؟ اچانک ان کے پوچھنے پر میں یہ رابطہ توڑ بیٹھا۔ انہوں نے غالباً میرے پیٹ کے زخم پر کوئی مرہم لگایا تھا۔ مجھے واقعی کچھ آرام محسوس ہو رہا تھا۔ تکلیف کی شدت اتنی نہیں تھی جتنی پہلے محسوس ہو رہی تھی۔ جی بہت فرق ہے، میں نے مردہ سی آواز میں جواب دیا۔ حکیم صاحب، یہ زخم یہ تو بہت بڑا ہے، اس مرہم سے ٹھیک ہو جائے گا؟ وقار الحسن نے آگے بڑھ کر زخم دیکھ کر پوچھا۔ انشاءاللہ ہم پوری کوشش کریں گے، تم یہ نسخہ لے جاؤ، عطا الرحمن پنساری سے کہنا میں نے مانگا ہے۔ اتنا کہہ کر انہوں نے ایک کاغذ وقار الحسن کی طرف بڑھا دیا۔ وقار الحسن نے جانے میں دیر نہیں لگائی۔ اس کے جانے کے بعد بھی وہ میرے زخم کو روئی میں لگے مرہم سے تھپتھپاتے رہے۔ بڑی دیر تک مختلف دوائیں اور مرہم لگا کر انہوں نے میری تکلیف کو کافی حد تک کم کر دیا تھا۔ پھر انہوں نے 2 گولیاں مجھے دیں کہ میں انہیں چبا کر کھا لوں۔ میں نے ان کے کہے پر عمل کیا۔ گولیاں کسیلی تھیں۔ یہ گولیاں کھانے کے بعد میں نے کچھ غنودگی محسوس کی۔ پتہ نہیں کس وقت میں سو گیا۔ میری نیند ٹوٹی تو کمرے میں اندھیرا تھا۔ ایک کونے میں رکھی لالٹین کی ناکافی روشنی کمرے کے تھوڑے ہی حصے تک محدود تھی۔ کمرے میں وقار الحسن نہیں تھا۔ میں اٹھ کر بیٹھ گیا۔ پیٹ کی تکلیف حیرت انگیز حد تک کم تھی۔ میں نے وقار الحسن کو آواز دی۔ جواب میں دور تک سناٹا چھایا رہا۔ میں گھبرا گیا کہ وقار الحسن کو کچھ ہو نہ گیا ہو، لیکن میری گھبراہٹ بڑھنے سے پہلے ہی وہ کمرے میں آ گیا۔ اس کے ہاتھ میں لالٹین تھی۔ بجلی نہیں آ رہی۔ اس نے مجھے بیٹھا دیکھ کر کہا، تم اب کیسی ہو؟ کیسی ہو نہیں، کیسا ہوں؟ میں نے منہ بنا کر جواب دیا، وقار الحسن، یہ زخم قدرے بہتر ہو چکا ہے مگر میں اس کمزور اور خون کی کمی کے شکار بدن میں زیادہ عرصہ نہیں گزار سکتا۔ تم نے کچھ سوچا ہے کہ اب کیا کرنا ہوگا؟ میں فوراً ہی مطلب کی بات پر آ گیا۔ میں ان 8 گھنٹوں میں بہت کچھ جان چکا ہوں، اس نے معنی خیز انداز میں جواب دیا اور لالٹین تپائی پر رکھ کر میرے سامنے پلنگ پر بیٹھ گیا۔ اب مجھے اس کے دوسرے ہاتھ میں ایک انتہائی بوسیدہ اور موٹی سی کتاب نظر آ رہی تھی۔ اس کی جلد کا کافی حصہ جھڑ چکا تھا، شاید اسے دیمک کھا چکی تھی۔ 8 گھنٹے؟ ہاں، تم 8 گھنٹے تک سوتے رہے ہو۔ اس دوران میں نے کوثر کی کتابوں میں سے یہ کام کی کتاب نکال لی۔ یہ بڑی کارآمد کتاب ہے، اس سے بڑی رہنمائی ملی ہے۔ وہ لمحہ بھر کو چپ ہو کر اس کتاب کو تکنے لگا۔ ہمارا کام بہت مشکل ہو گیا ہے کوثر۔ میں کوثر نہیں ہوں، میں جھنجھلا گیا۔ تم مجھے وقار کہہ کر مخاطب کرو، یہ ممکن نہیں ہے۔ اس نے مجھ سے بھی زیادہ جھنجھلاہٹ کا مظاہرہ کیا۔ تم وقار الحسن نہیں ہو اور یوں بھی اس وقت تم کوثر کے روپ میں ہو۔ تمہیں کوثر کہنا ہی مناسب ہے، ورنہ کسی نے سن لیا تو مجھے پاگل سمجھے گا۔ وہ ٹھیک کہہ رہا تھا۔ وقت اور حالات کا تقاضا یہی تھا کہ مجھے کوثر ہی کہے اور سمجھے، سو میں چپ ہو گیا۔ پھر میں نے اس سے پوچھا کہ وہ کون سی باتیں ہیں جو وہ جان گیا ہے۔ یہ کتاب دیکھ کر میں حیران رہ گیا تھا۔ لگتا ہے کہ کوثر تمہارے بارے میں بہت کچھ جانتی تھی۔ اس میں جو کچھ بھی ہے وہ تمہارے ہی بارے میں ہے، یعنی نفس امارہ کے بارے میں۔ ہمزاد کیا ہوتا ہے، اسے کس طرح قابو میں کیا جاتا ہے، کس طرح اسے طاقتور بنایا جاتا ہے، اور وہ کیا کیا کچھ کر سکتا ہے، ساری تفصیل اس کتاب میں موجود ہے۔ اس سے پتہ چلا ہے کہ تم کوثر کے بدن کو زیادہ عرصے تک اپنے استعمال میں نہیں رکھ سکتے۔ کسی بھی بدن کو تم ایک مقررہ وقت تک ہی استعمال میں لا سکتے ہو۔ بدن کی اصل روح نکل جانے کے بعد ہی اس میں ٹوٹ پھوٹ اور گل جانے کا عمل شروع ہو جاتا ہے۔ کسی بھی بدن میں تم اس وقت داخل ہو سکتے ہو جب اس میں کچھ نہ کچھ حرارت موجود ہو، لیکن ایسے جسم کو جو ٹھنڈا ہو چکا ہو تم استعمال نہیں کر سکتے۔ اسے زیادہ سے زیادہ دیر تک استعمال کرنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے،
کہ تم اسے لمحہ بھر کے لیے بھی خالی نہیں چھوڑو. اگر بہت مجبوری میں تم نے اسے خالی کر دیا تو اس میں دوبارہ داخل ہونے میں ذرا بھی دیر نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ اس کی حرارت پہلے کی نسبت بہت کم ہو جائے گی اور اس دوران میں اس میں تعفن بھی پیدا ہو سکتا ہے. کیا تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ اب مجھے کوثر کے جسم کو قطعی نہیں چھوڑنا ہے؟ میں نے سوال کیا. ہاں، کم از کم اس وقت تک جب تک ہم تایا کے پاس نہیں پہنچ جاتے، کوئی ایسی سچویشن پیدا نہیں کر دیتے کہ کوثر ان کے پاس جا کر مرے. یہ بہت ضروری ہے کہ ہم فوراً مراد آباد چلے جائیں، وہاں ایسے حالات پیدا کر دیں کہ تم ان لوگوں کے سامنے اس کا بدن چھوڑ دو. اس طرح اس کی موت کی ذمہ داری مجھ پر عائد نہیں ہو سکے گی، وہ لوگ اسے خود سے مرتا ہوا دیکھ لیں گے. سوال یہ ہے کہ پھر ہمارے مشن کا کیا ہوگا؟ سوامی جی کو تلاش کرنا، اس حویلی کو آزاد کرانا اور وہ سب کچھ جو کوثر نے تم سے کہا ہے اسے کیسے پورا کرو گے؟ اوہ، وہ سب بات کی باتیں ہیں. اس دوران میں تمہارے لیے ایسے وظائف کر لوں گا جس سے تم طاقت حاصل کر لو اور پھر تمہیں کسی بدن کا محتاج نہ ہونا پڑے. ویسے میرا خیال ہے کہ اس کتاب میں جگہ جگہ اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ حمزاد کسی بدن کو حاصل کرنے کے بعد ہی اپنی طاقتوں سے کام لے سکتا ہے. میں تو یہ سن کر خوش ہو گیا تھا کہ وہ میرے لیے وظائف کرنے میں سنجیدہ ہو چکا ہے. تم فکر نہ کرو، ہم کوثر کے معاملے کو بہت سوچ سمجھ کر حل کر لیں گے. اگر تم وظائف سے جلدی فارغ ہو جاؤ تو ہم مراد آباد چلے جائیں گے. ہاں، میں آج ہی شروع کر دوں گا. کیا شروع کر دو گے؟ میں نے جو وظائف نکالے ہیں ان میں تم مجسم ہو سکتے ہو، مگر یہ خیالی جسم اتنا طاقتور نہیں ہوگا جتنا کسی انسان کا ہوگا. ہاں، اتنا ضرور ہوگا کہ تم جسم حاصل کیے بغیر بھی جاندار چیزوں کو نہ صرف یہ کہ چھو سکو گے، بلکہ اگر تم چاہو گے تو وہ تمہاری آواز بھی سن سکیں گے. لیکن تمہاری آواز سننے کے لیے اس جگہ اندھیرا ہونا ضروری ہے. کسی چراغ، سورج یا چاند کی روشنی میں تم اپنی آواز اس تک پہنچانے میں ناکام رہو گے. اس نے بہت کچھ معلوم کر لیا تھا. یہ بڑا خوش کن واقعہ تھا. کم از کم میرے لیے تو اس سے بڑھ کر خوشی کی کوئی بات نہ تھی. میں پھر اس کی منت سماجت پر اتر آیا، اپنی تمام تکلیف بھول گیا. حکیم علی احمد کے مرہم اور دواؤں نے جادو کا سا کام کیا تھا. میں نے پٹی ہٹا کر اپنا پیٹ دیکھا. ادھڑی ہوئی کھال کو سی کر جوڑ دیا گیا تھا. اس حصے پر اس وقت بھی ہرے رنگ کا مرہم تھپا ہوا تھا. تم کپڑے بدل لو. وقار الحسن نے گلابی رنگ کا جوڑا مجھے دے دیا. یہ جہانی آپا کا سور تھا. وقار الحسن ایک لالٹین لے کر کمرے سے باہر چلا گیا. میں نے جلدی جلدی کپڑے بدلے. خون میں لتھڑے ہوئے کپڑوں میں عجیب سی بدبو بس گئی تھی. ان کپڑوں کو وقار الحسن نے آنگن میں رکھ کر اس پر مٹی کا تیل چھڑک کر آگ لگا دی. میں نے منہ ہاتھ دھو لیا. وقار الحسن حکیم علی احمد کو چھوڑنے گیا تھا تو کچھ کھانے پینے کا سامان لے آیا تھا. اس نے اصرار کر کے مجھے پھل کھلائے. اس کا کہنا تھا کہ مجھے اچھی غذا لینا چاہیے تاکہ کوثر کے جسم سے بہہ جانے والے خون کی کمی کو پورا کیا جا سکے. میں نے اس سے کوئی جرح نہیں کی. وقار الحسن ہی سے پتا چلا کہ رات آدھی گزر چکی ہے. وہ کھانا کھانے کے بعد ہی وظائف کرنا چاہتا تھا. اب وہ کوثر کی موت کے صدمے سے کسی حد تک سنبھل چکا تھا. اسی رات وقار الحسن وظائف کرنے بیٹھ گیا. وہ غالباً اپنی ضرورت کی تمام چیزیں بازار سے لے آیا تھا. اس نے اماں کے کمرے میں بیچوں بیچ کافور سے سفید دائرہ کھینچ لیا. میں وہیں اماں والے پلنگ پر بیٹھا اسے دیکھ رہا تھا. اس نے ایک کٹورے میں پانی بھر کر دائرے کے اندر رکھ دیا تھا. 4 موم بتیاں اپنے دائیں بائیں اور آگے پیچھے رکھ کر جلا لی تھیں. کتاب اس کے پاس تھی، اس کے عین سامنے. اور بھی پتہ نہیں کیا علم غلم رکھا ہوا تھا جس میں نمک، سیاہ مرچ کے دانے، لوبان، کسی خاص درخت کے پتے اور پتہ نہیں کیا کیا تھا. مگر میری توجہ کا مرکز صرف ایک چیز تھی. یہ ایک گلاس تھا، سفید چینی کا. اس کے تلے میں سیاہ مکڑی تھی جو گلاس کی چکنی دیوار پر چڑھنے کی کوشش کرتی اور پھر تلے میں گر جاتی. وقار الحسن نے وظائف شروع کرنے سے پہلے اس کمرے کے گرد آیت الکرسی کا حصار باندھ دیا تھا. دروازے کی چٹخنی چڑھا دی تھی. باہر رکھی پانی کی سراہی اور اس پر اوندھا ہوا چاندی کا کٹورا بھی اندر رکھ لیا تھا. میرے کھانے پینے کا وہ کافی انتظام کر کے بیٹھا تھا. موسمی پھل میرے سامنے تپائی پر رکھے تھے. اس نے وظیفہ شروع کرنے سے پہلے ہی مجھے سختی سے تاکید کر دی تھی کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے مجھے دروازہ نہیں کھولنا ہے. اتنا تو میں بھی جانتا تھا کہ میرا کوئی بھی عمل اس کے وظائف اور توجہ کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتا تھا. اس لیے میں اطمینان سے پلنگ پر لیٹ گیا. وہ وظائف کس قدر سخت اور اذیت ناک تھے ان کا اندازہ مجھے بہت جلد ہی ہو گیا. کئی بار وقار الحسن کا چہرہ شدید اذیت کی وجہ سے مسخ ہوا. اس کی ناک سے خون کی پتلی سی دھار نکل کر اس کے ہونٹوں سے ہوتی ہوئی ٹھوڑی تک آ گئی. کئی بار ایسا لگا جیسے کوئی اسے کاندھوں سے پکڑ کر جھٹکے دے رہا ہو، اس کی گردن مروڑ رہا ہو. مگر وقار الحسن کی ہمت دیکھ کر مجھے خوشی ہوئی کہ اس نے اس تمام تکلیف اور تشدد کے باوجود وظیفہ نہ توڑا. اس کے ہونٹ مسلسل ہل رہے تھے. اس کی آنکھیں انگارے کی طرح سرخ ہو چکی تھیں. پسینہ اتنی سردی میں بھی اس کی کنپٹی سے نکل کر کان کی لوؤں تک پہنچ چکا تھا. پیشانی پر بھی پسینے کے ننھے ننھے قطرے چمک رہے تھے. میں بڑی محویت سے اسے دیکھ رہا تھا کہ اچانک کسی نے کمرے کا دروازہ دھڑ دھڑا دیا. کون ہے؟ بے ساختہ میرے منہ سے نکلا. دوسرے ہی لمحے میں نے ہونٹ بھینچ لیے. مجھے یاد آ گیا کہ وقار الحسن نے تاکید کی تھی
کہ دروازہ کسی حال میں نہیں کھولنا ہے۔ وقار الحسن اسی طرح منہمک تھا۔ بیٹھے بیٹھے میرے پیٹ کے زخم میں تکلیف شروع ہو گئی تھی۔ میرا تو جی چاہ رہا تھا کہ اس منحوس بدن سے فوراً نکل جاؤں، مگر یہ سوچ کر اس پر عمل نہیں کیا کہ وقار الحسن میرے لیے اتنی اذیت برداشت کر رہا ہے تو مجھے بھی اس کی منشا کا خیال رکھنا چاہیے۔ اس منحوس بدن کو گلنے سڑنے سے بچانے کے لیے یہ ضروری تھا کہ میں اسی میں محبوس رہتا۔ میں لیٹ گیا۔ دروازے پر دستک کی آواز ہیبت ناک حد تک جا پہنچی تھی۔ مجھے بار بار خیال آ رہا تھا کہ یہ آواز تو 4 محلے آگے تک جا رہی ہوگی، محلے والے خوفزدہ ہو چکے ہوں گے۔ پھر اسی لمحے آواز اچانک بند ہو گئی، گہرا سناٹا چھا گیا۔ میں دم سادھے لیٹا رہا۔ وقار الحسن وظیفہ کرتا رہا۔ اب وہ آنکھیں گلاس پر جمائے کچھ پڑھ رہا تھا۔ اچانک اس گلاس کے اندر ایک شعلہ سا لپکا اور گلاس سے نکلنے کے لیے بے قرار مکڑی کو کوئلہ بنا گیا۔ اس کے جلتے ہی وقار الحسن نے آنکھیں بند کر لی۔ اب وہ زور زور سے کچھ پڑھ رہا تھا۔ اس کے ہونٹوں سے نکلنے والا ہر لفظ مجھ میں عجیب سی توانائی بن کر اتر رہا تھا۔ مجھے فرحت کا احساس ہونے لگا تھا۔ وہ گھٹن، وہ کراہیت جو میں اس بدن میں داخل ہونے کے بعد سے محسوس کر رہا تھا، وہ زائل ہوتی جا رہی تھی۔ اب مجھے یقین ہو گیا کہ میں بہت جلد اپنا مقصد حاصل کر لوں گا۔ وقار الحسن نے مجھے نہیں بتایا تھا کہ وہ ان وظائف سے کب تک فارغ ہوگا۔ اسے وظیفہ کرتے ہوئے تقریباً 2 گھنٹے ہو چکے تھے۔ اس کی حالت بہت خراب ہو چکی تھی۔ وہ کسی شرابی کی طرح جھوم رہا تھا۔ اس کی سانس دھونکنے کی طرح چل رہی تھی۔ اچانک اس نے پڑھنے کی رفتار تیز کر دی۔ اس کی تیز ہوتی ہوئی آواز کے ساتھ ہی کمرے میں دھواں بھرنے لگا۔ باہر سے کسی عورت کے بین کرنے کی آوازیں آنے لگیں۔ کوئی عورت زور زور سے رو رہی تھی۔ باہر ہواؤں کا شور بھی بڑھ گیا تھا۔ دھواں اتنا زیادہ ہو گیا کہ میرے لیے وقار الحسن کو دیکھنا بھی مشکل ہو گیا۔ میری آنکھوں میں جیسے کسی نے مرچیں سی بھر دیں۔ بس کرو وقار الحسن، میں بے ساختہ چینخ اٹھا، لیکن ایسا لگا جیسے اس قدر شور میں میری آواز گھٹ کر رہ گئی ہو۔ شور بے پناہ بڑھ چکا تھا۔ باہر کوئی سیڑھیوں پر لگا لوہے کا دروازہ بھی دھڑ دھڑا رہا تھا۔ کسی بھیڑیے کے غرانے کسی آوازیں بھی بڑھتی جا رہی تھیں۔ پھر شاید بجلی کڑکی، ایک زوردار کڑک کی آواز آئی تھی، اور اس کے بعد جیسے پوری کائنات پر گہرا سناٹا چھا گیا تھا، گہری خاموشی۔ میں نے دیکھا وقار الحسن اس دائرے کے اندر اوندا پڑا، گہری گہری سانسیں لے رہا ہے۔ میں پلنگ سے اتر آیا۔ اس کے قریب پہنچ کر میں نے آواز دی تو اس نے دھیرے سے ایک ہاتھ اٹھا کر مجھے تسلی دی۔ میں دائرے کو عبور نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے وہیں کھڑا رہا۔ تم ٹھیک تو ہو نا وقار الحسن؟ میں نے پوچھا۔ وہ دونوں ہاتھوں کو زمین پر ٹکا کر اٹھ بیٹھا۔ وہ چند ہی گھنٹوں میں برسوں کا بیمار نظر آنے لگا تھا۔ اس کی آنکھوں کے گرد پڑے ہلکے بالکل سیاہ ہو چکے تھے۔ اس نے میری طرف دیکھا، پھر پلکیں جھپک کر اپنے ٹھیک ہونے کی اطلاع دی۔ یوں لگتا تھا جیسے اس میں بات کرنے کی بھی ہمت نہ ہو۔ چاروں موم بتیاں بجھ کر دھواں دے رہی تھیں۔ کمرے میں ہر طرف دھواں ہی دھواں تھا۔ گو وہ اب اتنا گاڑھا نہیں تھا جتنا کچھ دیر پہلے تھا۔ وقار الحسن نے کٹورے میں بھرے پانی میں انگلیاں ڈبو کر ان انگلیوں سے اپنے گرد کھینچا ہوا دائرہ مٹا دیا۔ پھر میری طرف ہاتھ بڑھایا۔ میں نے ہاتھ تھام لیا، اسے سہارا دیا اور کھڑا کر دیا۔ وہ لڑکھڑاتے ہوئے قدموں سے پلنگ تک آیا اور پھر پلنگ پر ڈھہ گیا۔ اس کا پورا جسم پسینے میں شرابور تھا، ہونٹوں پر پپڑیاں سی جم گئی تھیں۔ پانی پیو گے؟ میں نے سوال کیا۔ اس نے اسبات میں سر ہلایا۔ میں نے وہاں رکھی سراہی سے پانی کا کٹورا بھرا اور اس کے ہونٹوں سے لگا دیا۔ کچھ ہی دیر بعد وقار الحسن بے خبر سو رہا تھا۔ کمرے کی کھڑکی اور دروازے کی جھریوں سے دن کی روشنی رینگ کر اندر آ رہی تھی، گویا صبح ہو چکی تھی۔ حویلی پر سناٹا طاری تھا۔ میں خود کو مسرور محسوس کر رہا تھا۔ اس لمحے مجھے وقار الحسن پر بڑا پیار آ رہا تھا۔ اس نے میرے لیے کتنی تکلیف برداشت کی تھی۔ میں نے اس کے بکھرے ہوئے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ بال پسینے سے بھیگے ہوئے تھے۔ میں ہاتھ کا پنکھا لے کر اس کے سرہانے بیٹھ گیا اور اسے پنکھا جھلنے لگا۔ پھر اس سچویشن پر مجھے بے ساختہ ہنسی آ گئی۔ اس وقت اگر وقار الحسن کی اماں یہاں موجود ہوتیں تو شاید میرا منہ ہی نوچ لیتیں۔ ان کے خیال میں تو کوثر جادوگرنی بن کر اب پوری طرح وقار الحسن کو قابو کر چکی ہے۔ یہ منظر اگر شرف الدین یا شگفتہ دیکھ لیتے تو بھی بات سنگین حد تک بگڑ سکتی تھی۔ میں یہ سب سوچ کر خوش ہوتا رہا۔ میں کیونکہ کافی دیر سو چکا تھا، اس لیے مجھ پر نیند کا غلبہ نہیں تھا، لیکن کرنے کو اور کچھ تھا بھی نہیں، اس لیے میں بھی برابر والے پلنگ پر جا لیٹا۔ میں وقار الحسن کو جی بھر کر سونے دینا چاہتا تھا کہ وہ تازہ دم ہو کر اٹھے، پھر ہمیں آئندہ کا لاحق عمل طے کرنا تھا۔ شاید میری بھی آنکھ لگ گئی تھی۔ میں اٹھا تو وقار الحسن چائے پی رہا تھا۔ تم جاگ گئے؟ اب کیسے ہو؟ میں فوراً اٹھ بیٹھا۔ چائے پیو گے؟ اس نے پوچھا۔ ہاں، کھانے پینے کا مزہ صحیح معنوں میں تو اب آ رہا ہے، میں نے مسکرا کر کہا۔ وہ اٹھ کر باورچی خانے میں چلا گیا۔ چند لمحوں بعد لوٹا تو اس کے ہاتھ میں چائے اور پاپے تھے۔ میں نے پیٹ بھر کر کھائے۔ پھر وقار الحسن نے مجھے بتایا کہ میں بہت سی طاقتیں حاصل کر چکا ہوں۔ اب میں وہ سب کچھ کر سکتا ہوں جس کے نہ کرنے کا مجھے کلک تھا۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا۔ اس نے مجھ سے وعدہ کیا کہ میں ایسا کوئی کام نہیں کروں گا جس سے کسی کو نقصان پہنچنے کا احتمال ہو۔
اس کا ساتھ دوں گا، اس کے گھر والوں کی عزت اور احترام کا پاس کروں گا، کوئی ایسی حرکت بھی نہیں کروں گا جس سے خود وقار الحسن کی عزت نفس پر زد پڑتی ہو یا اس کی عزت کو دھبا لگنے کا خدشہ ہو۔ وعدے وعید میرے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتے تھے، اس لیے میں نے بلا کسی پس و پیش کے تمام وعدے کر لیے۔ ویسے میرا ارادہ کسی بھی طور اسے نقصان پہنچانے کا نہیں تھا۔ ہاں، وہ جو دنیا کی آسائشوں کو گناہ کے زمرے میں ڈال دیا کرتا تھا، یہ بات مجھے ناگوار گزرتی تھی، لیکن اب مجھے اس سے بھی کوئی مطلب نہیں تھا۔ میں اپنی کسی بھی خواہش کی تسکین کے لیے کوئی بھی مردہ جسم استعمال کر سکتا تھا۔ اس کے لیے اب مجھے وقار الحسن کو قائل کرنے کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ وقار الحسن اس بحث میں زیادہ گہرائی تک جائے، اس لیے میں نے موضوع تبدیل کرنے کے لیے کہا، اب تم نے کیا سوچا ہے؟ کس کے بارے میں؟ اس نے الٹا سوال کر دیا۔ کوثر کے بارے میں۔ تم خود ہی کہہ چکے ہو کہ میں کچھ عرصے تک ہی اسے استعمال کر سکتا ہوں۔ بقول تمہارے اس بدن میں ٹوٹ پھوٹ کا عمل جاری ہے۔ ہاں، یہ بات کسی حد تک تشویشناک ہے۔ اسے ٹوٹ پھوٹ کے قدرتی عمل سے بچانے کا صرف یہی ایک طریقہ ہے کہ تم اسے مسلسل استعمال میں رکھو۔ اس کے علاوہ دوسری بات یہ ہو سکتی ہے کہ ہم پہلی فرصت میں مراد آباد پہنچ جائیں، تایا وغیرہ کوثر کو دیکھ لیں، یعنی تمہیں، پھر تم کسی بیماری کا بہانہ کر دو اور پھر رفتہ رفتہ اس کی موت کا ڈرامہ رچا کر اس کے بدن سے آزاد ہو جاؤ۔ میں سوامی جی کو یہاں تلاش کرنا چاہتا ہوں، وہ کہہ رہی تھی کہ وہ یہیں ہیں۔ میں اس پریشانی سے نجات پانے کے بعد ہی سوامی کو تلاش کر سکتا ہوں۔ اس وقت اس نے عقل مندی کی بات کی تھی۔ اگر وہ مجھے مزید اسی طرح محبوس رکھنے کا ارادہ ظاہر کرتا تو میں صاف طور پر انکار کر دیتا۔ اچھا ہوا کہ بات بنی رہی اور میرا مقصد بھی حل ہو گیا۔ پھر ہم نے شرف الدین کی آمد تک یہیں رہنے کا پروگرام بنا لیا۔ میں اپنی طاقت کو آزمانے کے لیے بے جان تھا، مگر یہ کوثر میرے راستے کی دیوار بنی ہوئی تھی۔ اس دن تمام وقت میں اور وقار الحسن کوثر کے کہے ہوئے الفاظ کی جوڑ توڑ اور اس کے مفہوم کو سمجھنے کی کوشش میں لگے رہے۔ اس نے چند ایسے الفاظ کہے تھے جو اپنے اندر پراسراریت رکھتے تھے۔ مثلاً اس نے کہا تھا ہڈیاں، پرکاش، دو چھتی، چمکادڑ اور خون میں ڈبو کر مارنا۔ سوامی جی کی موجودگی کی یہاں اسی حویلی میں نشاندہی بھی کی تھی۔ یقیناً ان الفاظ کا تعلق سوامی جی سے تھا۔ ممکن ہے وہ دو چھتی پر ہو، اچانک وقار الحسن نے کہا۔ اور ہاں، اس نے چراغ اور دیے کا ذکر بھی کیا تھا۔ چراغ اور دیا ایک ہی چیز ہے۔ پھر اس نے ایسے کیوں کہا؟ وہ خود کلامی کسی انداز میں بولا۔ ممکن ہے وہ دو چھتی میں کسی چمکادڑ کی شکل میں موجود ہو، میں نے جواب دیا۔ میری بات سن کر وقار الحسن لمحہ بھر کو چونکا، پھر اس کی آنکھوں میں گہری سوچ کی پرچھائیاں لہرانے لگیں، یوں جیسے وہ کوئی بات یاد کرنے کی کوشش کر رہا ہو۔ یکایک اس کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ میں پوری طرح اس کی طرف متوجہ ہو گیا۔ ہاں، مجھے یاد ہے، جب میں پہلی بار مرزا سولت بیگ کے کمرے میں گیا تھا، شاید شرف الدین میرے ساتھ تھا، شاید اسے بھی یاد ہوگا کہ وہاں کمرے کا دروازہ کھولتے ہی ایک چمکادڑ پھڑپھڑاتی ہوئی باہر نکلی تھی اور برآمدے میں لگی بڑے وال کلاک سے ٹکرا گئی تھی، لیکن میں نے اسے دوبارہ نہیں دیکھا، کسی سے ذکر بھی نہیں سنا۔ چمکادڑیں یوں بھی ویران جگہوں پر قبضہ کر لیتی ہیں۔ ضروری نہیں کہ یہ بات 100% درست ہو کہ سوامی چمکادڑ کے روپ میں یہاں ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ ہمیں وقت ضائع کیے بغیر اس کی تلاش شروع کر دینی چاہیے۔ شرف الدین کا انتظار نہیں کرو گے؟ میں نے پوچھا۔ اسے آج شام تک آ جانا چاہیے۔ وقار الحسن نے کھڑکی سے باہر آسمان پر چھائی شفق کی سرخی کو دیکھتے ہوئے کہا۔ شام تو ہو گئی؟ ارے ہاں، میں بالکل بھول گیا، حکیم علی احمد کو لانا ہے۔ تمہارا زخم اب کیسا ہے؟ اس کے پوچھنے پر میں نے قمیص اٹھا کر اسے زخم دکھایا جو اب بہتر تھا، مگر اسے دوا کی اب بھی ضرورت تھی۔ تکلیف قابل برداشت تھی۔ پھر میں حکیم صاحب کی دوائیں باقاعدگی سے کھا رہا تھا۔ ایک بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ جب بقول وقار الحسن بدن میں ٹوٹ پھوٹ کا عمل جاری ہے تو پھر یہ زخم کیوں اور کیسے ٹھیک ہو رہا ہے؟ جب میں نے وقار الحسن سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ میری موجودگی کی وجہ سے، کیونکہ بدن پوری طرح زندہ ہے اس لیے زندگی کا عمل جاری رہے گا، مگر جیسے ہی میں اس بدن کو چھوڑوں گا یہ بدن 2 دن پرانی لاش میں تبدیل ہو جائے گا۔ شاید اسی لیے وہ جلد از جلد مراد آباد پہنچ کر کوثر کی موت کا ڈرامہ کھیلنا چاہتا تھا تاکہ اس کی لاش زیادہ پرانی نہ ہو۔ بات صحیح تھی۔ یہ سن کر میں نے بھی اسے جلد از جلد مراد آباد چلنے کا مشورہ دیا۔ وقار الحسن کیونکہ شرف الدین کا منتظر تھا اس لیے ہمیں 1 روز کے لیے مزید رکنا پڑا۔ اس رات وقار الحسن نے پھر کچھ وظائف کرنے کا ارادہ کیا جو وہ اپنے لیے کرنا چاہتا تھا۔ اس دوران میں خوبصورت خواب دیکھتا رہا۔ میں نے دیکھا کہ میں ایک انتہائی مضبوط بدن والے تنومند اور خوبصورت نوجوان کے روپ میں اسی کھنڈر کی طرح بڑھ رہا ہوں جہاں میں سادھو کو ریشمی باہوں اور گھنیری زلفوں کے سائے میں چھوڑ آیا تھا۔ وہ اپنے دونوں پہلوؤں میں 2 جلتے چراغوں ایسے روشن اور چمکدار جسم لیے راجہ اندر بنا بیٹھا ہے۔ اس کے چہرے پر کراہیت اور بدن میں ہڈیوں کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اس کے دونوں جانب بیٹھی خوبصورت لڑکیاں میرے سنہرے بدن کو رشک بھری نگاہوں سے دیکھ رہی ہیں۔ وہ سادھو سے خود کو چھڑانے کی جدوجہد کر رہی ہیں۔ وہ زندہ کھوپڑیاں اس کے قریب ہی رینگ رہی ہیں۔ تبھی میں ایک وزنی پتھر سے سادھو کا سر کچل دیتا ہوں۔ اس کا جسم خون میں نہا جاتا ہے، کھوپڑیاں اسے چمٹ جاتی ہیں، اس کا لہو چاٹنے لگتی ہیں۔
اور میں ان دونوں کے حسن بے پناہ میں کھو جاتا ہوں۔ میرے اندر لذتوں کا آبشار پرشور انداز میں بہنے لگتا ہے اور پھر مجھے کچھ ہوش نہیں رہتا۔ میرا پورا وجود شہد آگی ہو جاتا ہے۔ میں ہواؤں میں اڑتا ہوا، بادلوں کو چھوتا ہوا جانے کہاں سے کہاں پہنچ گیا۔ یہ میری خواہشات تھیں جو خواب بن کے آنکھوں میں بس کر رہ گئی تھیں۔ میں اگلی صبح تک ان خوابوں میں گم رہا اور وقار الحسن شاید تمام رات وظائف کرتا رہا۔ میں نہ یہ جانتا تھا کہ وہ کیا کر رہا ہے اور نہ ہی اب مجھے ان باتوں سے کوئی دلچسپی تھی۔ میں تو جلد از جلد اس بدن سے چھٹکارا چاہتا تھا۔ 100% امید تھی کہ شرف الدین سویرے آ جائے گا۔ رات میں اور وقار الحسن باتوں میں بھول گئے کہ حکیم علی احمد کو زخم دکھانا تھا۔ دوسرے دن وقار الحسن سویرے ہی حکیم صاحب کو لے آیا۔ انہوں نے مجھے دوا کھانے کی تاکید کی، زخم صاف کر کے مرہم لگایا، پھر بڑی دیر تک مجھے غور سے دیکھتے رہے۔ ان کی آنکھوں میں ایک عجیب چبھن تھی، یوں جیسے وہ آنکھیں میرے آر پار ہو رہی ہوں۔ وقار الحسن اس وقت چائے بنا رہا تھا۔ میں الجھن محسوس کرنے لگا۔ میری الجھن کو شاید حکیم صاحب نے بھی محسوس کر لیا۔ وہ ہلکے سے مسکرائے۔ تمہاری آنکھوں میں ویرانی بہت ہے، لگتا ہے جیسے ان میں زندگی نہیں، موت سانس لے رہی ہے۔ انہوں نے اتنے عجیب لہجے میں کہا کہ میں سکتے میں رہ گیا۔ وہ یہ کہہ کر اپنی دوائیں وغیرہ سمیٹنے لگے، یوں جیسے انہوں نے کچھ بھی نہ کہا ہو۔ میں دم بخود تھا، سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا جواب دوں۔ میں یہ بھی جاننا چاہتا تھا کہ اس جملے سے ان کا کیا مطلب تھا، مگر وہ یوں انجان بن گئے تھے کہ مجھے الجھن ہونے لگی۔ موت میری آنکھوں میں بے ساختہ پوچھ بیٹھا۔ انہوں نے ایسی نگاہوں سے میری طرف دیکھا کہ میری ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ سی دوڑ گئی۔ ہاں، موت جو برحق ہے، جس پر کسی کا بس نہیں۔ بیٹا، اگر زندگی یوں اپنے ہاتھوں بنائی جا سکتی تو کوئی اپنے کسی پیارے کو مرنے نہیں دیتا، اسے زندہ رکھنے کو سارے جتن کر لیتا۔ جو تم لوگ کر رہے ہو، ایسی باتیں قدرت کے خلاف ہیں۔ میری یہ انگلیاں، ان انگلیوں کی یہ پوریں جب نبض چھوتی ہیں تو اندر کی بیماریاں جان جاتی ہیں۔ پھر تم ایک مردے کا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے کر کہو کہ اسے کیا تکلیف ہے تو؟ اور میں نے سر جھکا دیا۔ عین اسی لمحے وقار الحسن چائے لے کر کمرے میں داخل ہوا۔ میری سمجھ میں ہی نہیں آیا کہ میں کیا کہوں۔ مجھے تو شرمندگی محسوس ہو رہی تھی۔ احساس تھا کہ ہم نے حکیم صاحب کو دھوکہ دینے کی جو کوشش کی تھی وہ ناکام ہو چکی ہے۔ وہ ایسے وزادار تھے کہ انہوں نے بڑی خاموشی سے دھوکہ کھا لیا۔ ان کی جگہ کوئی دوسرا ہوتا تو حویلی سے باہر جا کر قیامت مچا چکا ہوتا، ہزاروں داستانیں پھیل چکی ہوتی۔ یہ جاننے کے باوجود کہ وہ کوثر کو مردہ تصور کر چکے ہیں، یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ انہوں نے پھر اس ہنستی بولتی اور کھاتی پیتی کوثر کو کیا سمجھا، کیا جواز دیا۔ کیا وہ میرے بارے میں جانتے ہیں؟ یہ سوال میرے دماغ میں اپنا پھن پھیلا چکا تھا۔ حکیم صاحب، چائے۔ وقار الحسن ہمارے درمیان کی پراسرار خاموشی سے بے خبر حشاش بشاش تھا۔ ہاں بیٹا، سردی بہت ہے، چائے تو بڑی تسکین دے گی۔ انہوں نے مسکرا کر چائے لے لی اور بولے، منجلے مرزا خیریت سے تو ہے نا؟ یہ اچانک مراد آباد کیوں چلے گئے؟ کہہ رہے تھے کہ اب یہیں رہیں گے۔ بس حکیم صاحب، یہاں کے حالات ہی ایسے ہیں کہ کوئی اپنی مرضی سے پروگرام بنا ہی نہیں پاتا۔ ارادہ تو نہیں تھا جانے کا، مگر وقار الحسن نے بھی گول مول جواب دیا، اگر مل کر جاتے تو۔ وہ کچھ کہتے کہتے رک گئے، پھر انہوں نے بڑی تیزی سے چائے پی لی۔ میں بے حس و حرکت لیٹا رہا۔ وہ جانے کے لیے کھڑے ہو گئے تو ذرا جھجک کر بولے، جتنی جلدی ہو سکے اسے مراد آباد لے جاؤ۔ انہوں نے وقار الحسن سے کہا، میں اسے زیادہ دیر تک دوائیں نہیں دے سکتا بیٹا، قدرت کے آگے کسی کا بس نہیں ہے۔ اس نے حیات اور موت کے درمیان جو فرق اور فاصلہ رکھا ہے اسے انسان پاٹ نہیں سکتا۔ کوثر کا خیال غلط تھا کہ کسی مردہ بدن کو زیادہ عرصے تک زندہ رکھا جا سکتا ہے۔ اور ہاں، وہ لمحہ بھر کو خاموش ہوئے۔ وقار الحسن منہ پھاڑے انہیں تک رہا تھا۔ میں نے گہرا سانس لے کر آنکھیں بند کر لی تھی۔ اچانک وہ دوبارہ بولے، اسے مراد آباد جانے تک منفی درجہ حرارت پر رکھو، ورنہ۔ اتنا کہہ کر انہوں نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور ساکت کھڑے وقار الحسن کے کندھے کو تھپ تھپایا اور بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گئے۔ نہ وقار الحسن میں ہمت تھی کہ انہیں روک کر کچھ پوچھتا، نہ میں نے ہی ایسی کوئی کوشش کی۔ وہ چلے گئے اور ہمارے لیے حیرتوں کا طلسم قدا چھوڑ گئے۔ بڑی دیر بعد وقار الحسن چونکا۔ چلے گئے؟ بہت دیر ہوئی، میں نے دھیرے سے جواب دیا۔ وہ سب کچھ جان گئے ہیں، مگر کیسے؟ انہیں یہ سب کچھ کیسے پتا چلا؟ وہ خواب کے عالم میں بول رہا تھا۔ سیدھی سی بات ہے وقار الحسن، وہ امروہہ کے مشہور حکیم ہیں۔ سارا امروہہ جانتا ہے کہ وہ نبض پہ ہاتھ رکھ کر بیماری کی تشخیص کرتے ہیں۔ کیا کوثر کا بازو تھام کر انہیں پتہ نہیں چلا ہوگا کہ وہ مر چکی ہے؟ لیکن جب تم اس میں ہو تو کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ممکن نہیں ہے، تم زندہ ہو، یہ بدن، یہ وہ سخت پریشانی کے عالم میں ٹہلنے لگا۔ فضول باتیں سوچ کر خود کو ہلکان مت کرو، وہ جان چکے ہیں، بس اتنا کافی ہے۔ اب اس سے پہلے کہ دوسرے لوگ بھی جان جائیں، یہاں سے نکل چلو، میں نے بیزاری سے جواب دیا۔ اور شرف الدین؟ بھاڑ میں گیا شرف الدین، میں بری طرح جھنجھلا گیا۔
وہ 2 دن اور نہ آیا تو تم یوں ہی بیٹھے رہو گے؟ آج وہ یقیناً آ جائے گا، اس نے پر یقین انداز میں کہا۔ شرف الدین کی عمر بہت بڑی تھی۔ وقار الحسن اتنا کہہ کر خاموش ہوا ہی تھا کہ حویلی کے گیٹ کا کنڈا بجنے کی آواز آئی۔ وقار الحسن باہر چلا گیا۔ کچھ دیر بعد اندر آیا تو شرف الدین اس کے ساتھ تھا۔ میں بڑی بے باکی سے لیٹا رہا۔ وقار الحسن نے مجھے آنکھوں سے کچھ اشارہ کیا مگر میں نہیں سمجھا۔ شرف الدین میرے سامنے کچھ جھجک رہا تھا، بڑا مؤدب تھا۔ وقار الحسن کچھ بوکھلایا ہوا تھا، پھر اس نے قریب آ کر چادر میرے اوپر ڈال دی۔ تب مجھے احساس ہوا کہ میں کوثر کے روپ میں ہوں۔ کوثر اس سے قبل شرف الدین کے سامنے آئی ضرور تھی مگر باادب رہ کر آئی تھی، جبکہ میں بڑی بے حیائی سے لیٹا ہوا تھا۔ گویا یہ میرے لیے ایک الگ مصیبت تھی۔ مجھے قدم قدم پر یہ خیال رکھنا تھا کہ میں لڑکی ہوں اور کوثر ہوں۔ میں مزید جھنجھلا گیا۔ وقار الحسن، جتنی جلد ہو سکے مراد آباد پہنچ جاؤ، اماں اپنے مکان میں شفٹ ہونے کا مصمم ارادہ کر چکی ہیں۔ میں نے بڑی مشکل سے انہیں یہ کہہ کر روکا ہے کہ وقار الحسن کے آنے کے بعد ہی ایسا کوئی قدم اٹھائیے گا۔ تم تو جانتے ہو کہ وہاں… اتنا کہہ کر اس نے میری طرف دیکھا۔ میرے لیے یہ موقع غنیمت تھا۔ مجھے یہ بھی یاد آ چکا تھا کہ شرف الدین تو وقار الحسن کے اس قتل کا بھی عینی شاہد ہے جو اس نے نئے مکان میں کیا تھا یا اس سے ہو گیا تھا۔ اس نے راز کو راز رکھا تھا۔ وہ صحیح معنوں میں وقار الحسن کا دوست ثابت ہوا تھا۔ پھر اگر وہ اسے میرے بارے میں بھی بتا دیتا تو کوئی حرج نہ تھا۔ پتہ نہیں وہ ایسا سوچ رہا تھا یا نہیں۔ بہرحال میں نے فیصلہ کر لیا کہ اسے سب کچھ بتا دینا ہی عقل مندی ہے۔ اس طرح میں بھی بہت سے خرافات سے بچ جاتا، اور شرف الدین کیونکہ سمجھدار آدمی تھا اس لیے وہ وقار الحسن کی بہت مدد کر سکتا تھا۔ ہم آئندہ کا لائحہ عمل طے کر سکتے تھے۔ یہی سوچ کر میں بول اٹھا، وقار الحسن، یہ بات بہت خطرناک بھی ہو سکتی ہے، اور تم شرف الدین کو کوثر کے متعلق بھی بتا دو۔ یہ ہمیشہ کی طرح تمہاری مدد کرے گا۔ میری بات سن کر وقار الحسن کے چہرے پر لمحہ بھر کے لیے گھبراہٹ پیدا ہوئی اور شرف الدین نے حیرت سے میری طرف دیکھا۔ کوثر کے متعلق؟ وہ بڑبڑایا۔ ہاں شرف الدین، وقار الحسن نے سر جھکا دیا۔ یہ کوثر نہیں ہے، میرا مطلب ہے کہ… وہ لمحہ بھر کو خاموش ہوا، پھر اس نے دھیمے لہجے میں تمام بات اسے بتا دی۔ میرے بارے میں تفصیل سے سن کر وہ حیرت زدہ تھا۔ کبھی کبھی اس کی آنکھوں میں خوف کے سائے سے لہراتے اور پھر وہ کھوجتی ہوئی نگاہوں سے مجھے دیکھتا۔ میں نے کئی بار اس کی آنکھوں میں بے یقینی بھی دیکھی۔ شاید وہ اس ساری داستان کو جھوٹ سمجھ رہا تھا مگر میری بے باکی نے اسے کسی حد تک مطمئن بھی کر دیا تھا۔ وقار الحسن، ناقابل یقین ہے یہ سب کچھ، اس نے لرزتی کانپتی آواز میں کہا۔ تم تو بہت کچھ دیکھ چکے ہو، پھر بھی ناقابل یقین کہہ رہے ہو۔ میں نے اسے مخاطب کیا۔ میں نے ہمزاد کے متعلق پڑھا ہے مگر اسے کسی مردہ جسم میں… ہر ناقابل یقین بات کو درست سمجھا کرو شرف الدین۔ یوں لگتا ہے کہ جیسے یہ حویلی اور اس کے باسی اس دنیا کے نہیں، کسی اور انجانی دنیا کے لوگ ہیں۔ وہ لوگ کچھ دیر تک اسی موضوع پر بات کرتے رہے۔ وقار الحسن نے اسے حکیم علی احمد کے بارے میں بھی بتایا، جسے سن کر وہ بھی حیرت زدہ رہ گیا، بلکہ اس نے صلاح دی کہ ہمیں پھر ان سے مدد لینا چاہیے، جسے وقار الحسن نے مسترد کر دیا۔ وہ مراد آباد جانے کے لیے بے چین تھا۔ اس بات نے اسے بھی پریشان کر دیا تھا کہ اماں خوفناک قدم اٹھانے کا فیصلہ کر چکی ہیں۔ وہاں جانا گویا نئے عذابوں کو آواز دینا تھا۔ پھر اسی وقت یہ فیصلہ ہو گیا کہ اگلے روز صبح والی ٹرین سے مراد آباد روانہ ہو جایا جائے۔ شرف الدین کچھ دیر بیٹھ کر چلا گیا۔ وہ اب وقار الحسن کے ساتھ ہی رہنا چاہتا تھا۔ خود وقار الحسن نے بھی یہی اصرار کیا تھا۔ اس نے وعدہ کیا کہ وہ اماں اور بابا سے اجازت لے کر جلد ہی لوٹ آئے گا۔